Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Pura Dukh Adha Chand by Iffat Seher Pasha. So let's start it. कभी सुबह दम, कभी शाम को, कभी रात भर उसे सोचना कि वो लौट कर कभी आ मिले, यही सोच कर उसे सोचना है किसे खबर कि खुदा उसे वहीं भेज दे उसी राह पर, वो जहाँ पे आके बिछड़ गया उसी मोड़ पर उसे सोचना। वो दांत पर दांत जमाए मुट्ठियाँ भींचे खा जाने वाली नज़रों से सबीन को देख रहा था। अहमर, सुकून से बात करो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अम्मी की सरजनिश करने पर वह बहुत तंजिया लहजे में बोला, हाँ सुकून। अब तो ये लफ्ज़ एक भूली बसरी याद बन के रह गया है जब से ये इस घर में आई है। सुकून नामी चीज़ यहाँ से रुखसत हो गई। देख रही हैं आप बड़ी अम्मी? उनके शाने पर थोड़ी टिकाते हुए वो बड़े पुरदर्द लहजे में बोली तो वो सुलग उठा। एक बार तुम अपने मोर्चे से बाहर आओ तो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। कितने अफसोस की बात है अहमर, मैं तुम्हारी इकलौती और ख़ूबसूरत सी कज़न हूँ और तुम मुझसे इतना बुरा सलूक कर रहे हो। सबीन की होशियारी पर भाभी ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। जो कुछ तुम करती फिर रही हो ना, तुम्हारा तो कत्ल वाजिब हो गया है मुझ पे। उसके शोलाबार अंदाज पर अम्मी ने तंबीही हंकारा भरा तो वो जिच हो गया। अम्मी, इसे मना क्यों नहीं करती आप? ज़रा जाके देखें इसने मेरे कमरे का क्या हाल किया है। किसी इंसान के रहने की जगह तो लग ही नहीं रहा। फिर तो तुम्हें वहाँ मज़े से रहना चाहिए। वो ज़ो मायनी अंदाज में कहते हुए हंसी तो अहमर से अपना गुस्सा जब्त करना दोभर होने लगा। सुन रही हैं आप इसकी बकवास? देख लें बड़ी अम्मी, एक तो मैंने इसके दोस्तों के आने से पहले सारा कमरा सेट किया है, फिर भी ये मुझ पर खफा हो रहा है। उसने हमदर्दी हासिल करने के लिए मुंह बसोरा, मगर अहमर पर असर नहीं हुआ था। अपनी ये खुफिया सलाहियतें संभाल के रखो, ससुराल जाके काम आएंगी। शर्म करो अहमर, बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के तुम यूँ बदतमीज़ी कर रहे हो। अम्मी ने हमेशा की तरह सबीन की हमायत में उसे डांटा तो वो झुल्ला उठा। तो जाके खुद देख लेना, मेरे कमरे की सेटिंग में अपनी तमाम सोई हुई सलाहियतों का इस्तेमाल किया है इसने, बल्कि मुर्दा। उसकी बात पर सबीन ने सख्त एहतजाज किया। किस कदर बदज़ौक़ हो तुम अहमर। इतनी अच्छी पेंटिंग्स लगाई हैं मैंने दीवारों पर और इतनी खूबसूरत बेडशीट पेंट की है। कोई और होता तो उसका सर मारे तशक्कुर के झुका जाता और तुम यूँ चिल्ला रहे हो। मेरा भी सर झुक रहा है मगर शर्म के मारे। वो दांत पीस कर कहता अम्मी की तरफ मुतवज्जा हुआ। तमाम पेंटिंग्स बंदरों, घोड़ों और गधों की पेंट की हैं इसने। पहली नज़र में ही यूँ लगता है जैसे आदमी चिड़ियाघर में दाखिल हो गया हो। तुम जियोग्राफिक स्पेशल इतनी दिलचस्पी से देखते हो, मैंने फ़ौरन समझ लिया कि तुम्हें वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए वो पेंटिंग्स बनाई हैं और तुम इस कदर एहसान फरामोशी दिखा रहे हो। बड़ी मासूमियत से कहते हुए आखिर में वो तासुफ से बोली तो अहमर का जी चाहा उसे माँ की पनाह से निकाल कर दो हाथ जड़ दे। मैं जैसा भी हूँ तुमसे बेहतर हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आइंदा मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो वरना अगर तुम आइंदा मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो तो, और वो जो सूरजमुखी के बड़े बड़े फूल पेंट करके तुमने मेरे बिस्तर पे बेडशीट बिछाई है वो भी उठा लेना। वो बड़े तहम्मुल से कह रहा था। भाभी के होंठों पर महसूस कुन सी मुस्कुराहट फैल गई। सबीन के बनाए हुए शाहकार उनसे छुपे हुए तो नहीं थे जो वो अनजान रहती। वो बेडशीट तो सबीन ने बड़ी मेहनत से पेंट की है अहमर। भाभी के कदरे शोखी अमेज़ संजीदगी से कहने पे अहमर ने उन्हें घूर के देखा था। अगर ये उसे अपने जहेज़ में रखना नहीं चाहती तो फिर अपनी शादी की सालगिरह के मौके पे आप वो अपने कमरे में बिछा लीजिएगा और वो तमाम पेंटिंग्स उस्मान भाई को गिफ्ट कर दीजिएगा। उनकी मेहनत के साथ साथ आपकी मोहब्बत की भी दाद देंगे। इसकी मेहनत के साथ साथ आपकी मोहब्बत की भी दाद देंगे। फजूल, भाभी भी झींप के रह गईं। तुम जाके फ़ौरन मेरे कमरे को साबका हालत में लाओ। उसने सबीन को इशारा किया। 2 दिन यूं ही सजा रहने दो कमरे को अहमर, हर्जी क्या है इसमें, बच्ची का दिल भी रह जाएगा। अम्मी को सबीन के ठोकों का पूरा पूरा ख्याल था। वो जिच आ गया। खुदा के लिए अम्मी, मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। पूरा कमरा यरकान ज़दा लग रहा है और बेड पे बैठा अच्छा खासा आदमी खुद को शहद की मक्खी समझने लगता है। इतना फजूल पेंट किया है इसने, और अगर फिर भी आपको बच्ची का दिल रखने का इतना ही शौक़ है तो आप ही रख लें। मुझे इतने फजूल से दिल को रखने की ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही शौक़ है।
اور میں بھی پاگل نہیں ہوئی کہ اپنا معصوم سا دل تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ احمد نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یقین کرو، ایک بار تم میرے ہتھے لگ گئیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بڑی امی دیکھ رہی ہیں، یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، وہ منہ بسور کے بولی، مگر اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر سے جھلکتی شرارت احمد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا، بلکہ ان پہ عمل بھی ضرور کروں گا۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارا اتنا خیال کر لیا، ورنہ تو سارا کمرہ اوندھا سیدھا پڑا ہوا تھا۔ پھر جیسے یاد آنے پہ بولی، اور ہاں، تم نے اتنی ساری فضول باتیں کر لی، پینٹنگز دیکھ لی، بیڈ شیٹ کو ریجیکٹ کر دیا، مگر اپنی بکس اور فائلز نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احمد نے اسے گھورا تھا۔ اف، ایمان سے احمد، ان پر میں نے خود کارٹون پینٹ کر کے کور چڑھائے ہیں۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں جیسے بازار سے ملتی ہیں۔ وہ اپنی تخلیقات کی تعریفوں میں رطب اللساں تھی۔ وہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ ان پہ کیا نادر نمونے بنائے ہیں تم نے؟ بھابھی اور امی کو ہنستے دیکھ کے اسے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میں بتا رہا ہوں امی، اگر آئندہ اس نے کبھی میرے بیڈ روم میں قدم رکھا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ وہ دندناتا ہوا چلا گیا تھا۔ اوف، سبین سکون کی سانس اندر کھینچتے ہوئے بھابھی کے پاس آ بیٹھی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے غصہ آ جاتا ہے۔ بھابھی کو پھر ہنسی آ گئی۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو بڑی باتیں پھر پتہ نہیں کون سی ہوں گی۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر تب تک جب تک کہ چچا جان اپنی اکلوتی بیٹی سبین کے ساتھ شارجہ سے نہ لوٹ آئے۔ احمد کو ہمیشہ سے سبین کی نچلا نہ بیٹھنے والی عادت زہر لگتی تھی۔ کچھ گھر کے ماحول کا بھی اثر تھا۔ گھر میں فقط 2 بھائی ہی تھے۔ عثمان بھائی بھی سنجیدہ طب کے مالک تھے اور احمد کے تو شوق بھی بہت محدود تھے، جن میں سر فہرست پڑھائی تھی۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی سب کا پسندیدہ تھا، مگر سبین کی شرارتیں ہی ایسی ہوتی تھیں کہ وہ ٹیمپر لوز کر جاتا، جو کہ اس کی ازلی کمزوری تھی۔ چچی جان جب فوت ہوئیں تب سبین 7ویں میں پڑھتی تھی۔ چچا جان نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں بے پناہ شوخی اور بولڈنیس آ گئی تھی۔ ڈرنا یا جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ چچا جان اسے چھٹیوں میں ہر سال پاکستان لاتے تھے، تب بھی وہ دوسرے کزنز کے ساتھ مل کر ایک طوفان بدتمیزی مچائے رکھتی تھی، اور اس کی تمام شرارتوں کا نشانہ ہمیشہ احمد ہی کی ذات بنتی تھی، خصوصاً اس کی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی نیچر سبین کو مزید شرارتوں پہ اکساتی تھی۔ جتنا احمد کو غصہ آتا تھا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی تھی تب اس نے میٹرک کے ایگزام دیے ہوئے تھے اور احمد FSC کے رزلٹ کے انتظار میں تھا۔ تب صحیح معنوں میں احمد کو سبین سے چڑ ہو گئی تھی۔ ہر وقت ہلے گلے اور شرارتوں سے وہ ایک عذر مچائے رکھتی تھی۔ 2 ماہ تک اوپر والے پورشن میں طوفان بدتمیزی مچا رہتا تھا۔ وہ چن کر اس وقت اونچی آواز میں ڈیک لگاتی جبکہ احمد کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سوائے صبر اور برداشت کرنے کے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی وہ چچا جان کی لاڈلی تھی اتنا ہی گھر والوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ احمد کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی بدتمیز لڑکی کسی کو اچھی کیسے لگ سکتی ہے۔ 2 ماہ کے بعد جب چچا جان اور سبین واپس لوٹے تو واحد گھر میں احمد ہی تھا جس نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ باقی سب گھر سنسان ہونے کے غم میں مبتلا تھے۔ مگر 3 سال بعد اس کے ستارے پھر گردش میں آ گئے تھے۔ چچا جان سبین کو لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تو احمد کو شدید شوق پہنچا۔ یہ ٹھیک تھا کہ چچا جان احمد کو بہت چاہتے تھے اور وہ بھی ان سے مثالی محبت کرتا تھا، مگر سبین کو مستقلاً برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ پہلے تمام زخم احمد کو پھر سے یاد آنے لگے۔ تاریخ گواہ تھی کہ سبین جب بھی پاکستان آئی تھی احمد کے لیے بقول عثمان بھائی بخشے جانے کے دن ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا ضبط اور برداشت احمد ان دنوں میں کرتا ہے اس سے یقیناً اس کے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ پہلے تو وہ یہ سوچ کے صبر کر لیتا تھا کہ یہ سب تکلیف 1-2 ماہ تک کی ہے، مگر اب تو یہ بلا ہمیشہ کے لیے سر پہ رہنے والی تھی، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ ہر روز گھر میں ایک نیا محاذ کھلا رہنے لگا تھا۔ وہ فریج کا جائزہ لینے کے بعد سیدھا بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی، فریج میں رس ملائی کس کے لیے رکھی ہے؟ اسے دیکھنا بھی مت، احمد لے کے آیا ہے اپنے دوستوں کے لیے۔ وہ سر ہلا کر پلٹ آئی۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اسے دیکھنے کی؟ کچن میں آ کے اس نے رس ملائی والا ڈونگا نکالا اور اس کو لیے اوپری پورشن کی طرف چل دی۔ بھلا یہ دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے، اسے تو میں بڑے شوق اور محبت سے کھاؤں گی۔
اور واقعی بے حد اطمینان کے ساتھ اس نے مزے لے کے رس ملائی کھائی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ نت نئی شرارتیں تو چٹکی بجاتے ہی اس کے ذہن میں آ جاتی تھیں۔ اب بھی ڈونگا سائڈ پہ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بڑی محنت کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے بچے ہوئے رس میں ڈال کر کم وقت میں نہایت اعلیٰ ڈش تیار کر لی تھی۔ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے میری ذہانت کو۔ وہ اپنے کارنامے پر خود کو شاباشی دیتے ہوئے نیچے جا کے ڈونگا فریج میں رکھائی تھی۔ ہاں، اپنے بستر پہ گرتے ہوئے وہ مسرت سے بے حال تھی۔ اب مزہ آئے گا جب رس ملائی چبانے کے لیے اسے اپنے دوستوں کے لیے ایک ایک زائد بتیسی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ احمد کے غصے کا پورا اہتمام کر کے وہ بڑے سکون سے سو گئی تھی۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سبین مستقلاً امی کی پناہ میں تھی اور احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ اب بس بھی کرو احمد، ذرا سی شرارت پر تم نے قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ امی کی سرزنش پر وہ کھول کے رہ گیا۔ یہ سراسر بےہودگی ہے جسے آپ شرارت کہہ رہی ہیں۔ تو تم مجھ سے پیسے لے سکتے ہو، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ وہ منمنائی تھی۔ احمد نے دانت پیسے۔ اتنا ہی جی چاہ رہا تھا تو انہی پیسوں سے بازار سے منگوا لیتی۔ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، پھر وہی معصومیت اور بھول پن۔ مگر احمد کو اس کی ایکٹنگ کا اچھی طرح پتہ تھا۔ جب ندیدہ پن دکھا ہی لیا تھا تو بعد میں وہ بےہودہ حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پکڑ کے اسے سیدھا کر دے۔ وہ تو میں نے تمہارے ڈر سے پلاسٹر آف پیرس کی رس ملائی بنا دی۔ میں نے سوچا کہ یوں تم کم خفا ہوگے۔ بھابھی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو احمد، اب غصہ چھوڑ دو۔ کتنے مزے کی شرارت کی ہے سبین نے، تمہارے دوستوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ کیا خاک انجوائے کیا ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈونگا اٹھا کے میرے سر پہ دے مارتے، اور یہ سب اس ندیدی کی وجہ سے ہوا ہے۔ توبہ ہے، میں نے تو سنا تھا کہ پاکستان والے خصوصاً لاہوریے بڑے دل والے اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ بڑی ادا سے آنکھیں گھما کے بولتی۔ احمد کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ زہر سے بھی زیادہ بری کوئی شے لگ رہی تھی۔ کئی بار سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی میری رائے بھی شارجہ والوں کے بارے میں بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ وہ سلگ کر بولا۔ کمال ہے احمد، پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ بھابھی نے معاملہ ختم کرنے کی غرض سے بات پلٹی تو وہ تنک کے بولا، کیونکہ پہلے میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ اس کی بات پر سبین کو ہنسی آ گئی۔ امی بہت ہو گیا، اب اس گھر میں یہ رہے گی یا میں؟ وہ غصے سے بے حال ہونے لگا۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی یوں ہی جلے پہ نمک چھڑکتی تھی۔ لگتا ہے احمد نے فلمیں بہت دیکھنی شروع کر دی ہیں۔ اس کے شرارت سے چھیڑنے پر وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو امی نے اسے روک دیا۔ امی، آپ ہٹ جائیں بیچ میں سے۔ وہ جھلا اٹھا۔ کیوں؟ یہ کوئی ظالم سماج ہے کیا؟ وہ یوں ہی بے تکا بولتی تھی۔ امی اور بھابھی کی ہنسی پر وہ جزبز ہو گیا، پھر فوراً ہی خود کو سنبھال کر گھرایا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ اسے دھمکاتا وہ یوں ہی غصے میں جلتا بھنتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ شکر ہے خدا کا، یہ مرحلہ تو طے ہوا۔ وہ گہرا سانس لے کے طمانینت سے بولی تو بھابھی نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ آج تو احمد بہت غصے میں ہے، اس کو چھوڑیں، اسے کب غصہ نہیں آتا؟ آپ یہ بتائیں، لگا دی میں نے رونق دو ہی ماہ میں؟ وہ ازلی بے فکری سے ہنسی تو امی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ مگر بیٹا، کبھی دوستی کی بات بھی کر لیا کرو، ہر وقت تم دونوں کی لڑائی رہتی ہے۔ ایمان سے بتائیں بڑی امی، کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے اس سے جھگڑتے ہوئے؟ وہ بڑے دعوے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ناچار ہنستی کہ بات تو اس نے بالکل ٹھیک کہی تھی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر جب ابو، چچا جان اور عثمان بھائی موجود تھے، تب سبین نے بڑے دلچسپ انداز میں دوبارہ رس ملائی والا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ ان سب کی ہنسی سن کر وہ نئے سرے سے تل ملا اٹھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر احمد چونکا تھا۔ احمد، میں اندر آ جاؤں؟ وہ سر اندر گھسائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بلکہ وہیں سے دفع ہو جاؤ، وہ بڑی بدلحاظی سے بولا تھا، اور سبین بجائے واپس پلٹنے کے شکریہ کہہ کے یوں اندر داخل ہوئی جیسے اس نے بڑی خوش دلی سے اندر آنے کو کہا ہو۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اسے گھورنے لگا۔ میں تم سے سوری کہنے آئی ہوں۔ فوراً ہی اس نے سیز فائر کا جھنڈا لہرایا تھا، مگر احمد پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے تمہاری سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے بولا، پھر گویا اسے تنبیہ کی۔ اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اگلے ایک ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تاکہ کم از کم ایک ہفتہ تو اچھا گزر سکے۔ گیٹ آؤٹ۔
وہ دوبارہ کتاب کھولنے لگا۔ سبین نے ذرا سا منہ بنایا۔ احمر، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ میں تمہاری اکلوتی چچا زاد ہوں؟ اس دکھ میں میں چچا جان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو تم ان کے گھر پیدا ہوئی، اور شکر ہے کہ اکلوتی ہی ہو۔ وہ اس کے جذباتی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوا تھا۔ وہ جزبز ہو کے رہ گئی۔ پھر دوبارہ سلسلہ تکلم جوڑا۔ دیکھو احمر، ہم دوستی بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ احمر نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میری کون سی ملیں رکی ہوئی ہیں تم سے دوستی کیے بغیر؟ تو دوستی کر لینے سے بھی کون سی ملیں چل جائیں گی؟ وہ مدھم آواز میں بولی تو وہ زور سے کتاب بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں اب تم یہاں سے تشریف لے ہی جاؤ، تم بہت برا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ۔ سبین نے انگلی اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، میرا بس چلتا تو کافی سال پہلے تمہارا گلا دبا چکا ہوتا۔ احمد نے دانت کچکچائے تھے، تو اب دبا دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ وہ بڑے مسکین انداز میں بولی تھی، یہ ڈرامے جا کے کہیں اور کرنا، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اسے بازو سے پکڑ کے دروازہ کھولتے ہوئے احمد نے باہر دھکیلا تھا۔ تو میں جا کے بڑی امی کو بتا دوں؟ وہ کھل اٹھی۔ کیا؟ احمد نے نہ سمجھتے ہوئے بھی تیوری چڑھائی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں ڈسٹرب کرنے لگی ہوں؟ وہ بڑے انداز سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی تو اس کے ذو معنی الفاظ نے احمد کو تل ملا کے رکھ دیا۔ وہ گرا کر اس کی طرف بڑھا، مگر وہ لمحوں میں سیڑھیاں طے کر چکی تھی۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا تھا۔ احمد، احمد! اس کے زوردار انداز میں پکارنے پر عدنان کے ساتھ محو گفتگو احمد نے ناگواری سے اوپر دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے آدھی باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کہیں جانا مت، مجھے پھپھو کی طرف جانا ہے۔ اس کی یہ حرکت اور عدنان کے سامنے یوں آنا احمد کو بہت کھلا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تیوریاں چڑھائے وہیں سے بولا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر نہ لے گئے تو جو کروں گی وہ میں ہی کروں گی۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ عدنان بھی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شوخیوں سے تو احمد کے تقریباً تمام ہی دوست آگاہ ہو چکے تھے۔ تو پھر جو کرنا ہے کرو، جا کے میرا دماغ مت کھاؤ، میری طرف سے 1000 بار انکار ہے۔ بہت سلگ کر احمد نے اسے ٹرکھایا تھا۔ اوکے دین ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اسے دھمکاتی اندر چلی گئی تو وہ بمشکل ناگواری دباتا عدنان کی طرف پلٹا، جس کی توجہ ابھی بھی کھڑکی ہی کی طرف تھی۔ کدھر ہو؟ ویری انٹرسٹنگ کیس، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر احمد نے اس سلسلے میں مزید بات کرنے سے اجتناب کیا اور فوراً ہی بات پلٹ گیا۔ تم مجھے اپنے پروگرام سے متعلق بتاؤ، کیا کہا تم نے اپنے ابو سے؟ یار مجھے کیا کہنا، سب کچھ تو انہیں ہی کہا ہے۔ وہ سخت بدمزہ ہو کے بولا تو احمد استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا کرو گے؟ احمد نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، زمینیں سنبھالوں گا، اور واقعی یار بکھیڑے بھی اتنے ہیں کہ میں خود ابو کو تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ ایک دو مقدمے بھی چل رہے ہیں، اور پھر پراپرٹی کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کیں تو احمد گہرا سانس لے کے بولا، یعنی کہ تم بھی دگا دے رہے ہو؟ کیا کروں یار، اکلوتا ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ ماننا پڑتا ہے۔ وہ خود بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ احمد کے ساتھ مل کر اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کے بہت سے پلان بنائے تھے، مگر اب ماں کے آنسو اور باپ کی مجبوریاں قدموں کی زنجیریں بن گئی تھیں۔ تم تو خوش قسمت ہو، کوئی پرابلم ہی نہیں، عدنان نے واقعی رشک سے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو 3 ماہ ہیں۔ میں خود سب کو کنونس کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ابو کا بھی یہی خیال ہے کہ میں بزنس سنبھالوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سلسلے میں کچھ سیکھ کر پھر اس فیلڈ میں آؤں۔ وہ تفصیلاً بتا رہا تھا۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر وہ دونوں اسٹڈیز سے متعلق ڈسکشن کرتے رہے۔ اندر آتے ہی امی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ احمد، تم سبین کو پھپھو کی طرف کیوں نہیں لے گئے؟ میں اس کا ملازم نہیں ہوں، وہ بے رخی سے کہتا صوفے میں دھنس کر ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگا۔ بہت بری بات ہے احمد، وہ بیچاری تیار بیٹھی تھی، تو رخصت کر دیتی۔ وہ ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے لاپرواہی سے بولا، پھر خود ہی ہنس بھی دیا۔ بکو مت۔ امی مسکراہٹ دباتی چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سبین عثمان بھائی کے چھوٹے بیٹے حمزہ کو گود میں لیے وہیں چلی آئی تھیں۔ احمد نے صرف ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، پھر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی امی کہہ رہی تھی کہ تم واقعی امریکہ جانے کے لیے سیریس ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا تکلیف ہونی ہے؟ وہ تو امریکیوں کو ہوگی تمہارے وہاں جانے سے۔
اس کے آرام سے کہنے پر اب کی بار احمد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم کبھی ڈھنگ سے سیریس ہو کے بات نہیں کر سکتی؟ تم سے کس نے کہا کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ جگمگاتی لائٹ براؤن آنکھیں اس پہ جمائے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگی تو لہجہ پر کو احمد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، زندگی کو اتنی نان سیریس انداز میں گزارنے والے کبھی نہ کبھی کوئی بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بد دعا دے رہے ہو؟ وہ مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ فوراً بولا تھا، سمجھا رہا ہوں، لڑکیوں کو اتنا نان سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ کس معاملے میں؟ کسی بھی معاملے میں، وہ شانے اچکا کر بولا، پھر کہنے لگا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذمہ دارانہ طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، مگر تمہیں دیکھ کے میں نے اپنا خیال بدل لیا ہے۔ بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ سبین کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ تم مجھ پہ اتنا غور کرتے کیوں ہو؟ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کے اسے گھورنے لگا، پھر اس کی شرارت بری مسکراہٹ دیکھ کر جل کے رہ گیا۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم مجھے سدھارنا کیوں چاہتے ہو؟ وہ ہنوز اسی موڈ میں حمزہ کو جھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی تاکہ تم انسان بن جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ سارے ہلکے پھلکے موڈ کا لمحوں میں وہ ستیہ ناس مار دیتی تھی۔ اب بھی وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ خود پہ کوشش ناکام رہی تو مجھ پہ شروع کر دی، یہ اچھی رہی۔ تم میرے ساتھ بات ہی نہ کیا کرو تو بہتر ہے، وہ غصے سے بولا۔ اب تم اتنے تو برے نہیں ہو کہ تم سے بات بھی نہ کی جائے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی شوخی اور شرارتی مسکراہٹ احمد کو تپا رہی تھی۔ پھر بھی اندر سے بہت عاجز آ کر بظاہر اس نے بہت رسان سے پوچھا، آخر تم مجھے اس قدر تنگ کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ تم واحد شخص ہو جسے اس قدر غصہ آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ جتنا تمہیں غصہ آتا ہے اتنا ہی مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ حمزہ کو باہوں کے گھیرے میں لیے اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائے مزے سے کہتی، احمد کا صبر آزما گئی، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں وہ سب کروں جو تمہیں پسند ہے؟ وہ حمزہ کو پیار کرتے کرتے رک کر حیرت سے بولی تو وہ جزبز ہو کے بولا، کبھی تو بات کو ٹھیک ٹھیک سے سمجھ لیا کرو۔ اچھا سمجھتی ہوں، وہ فوراً مان کر پرسوچ انداز میں خلاؤں میں دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں کے بعد اس کی آنکھیں چمکیں اور ہونٹوں پہ مخصوص مسکراہٹ پھیلی تو احمد ذرا محتاط ہو گیا، کیونکہ یہ آثار ہمیشہ شرارت کا پیش خیمہ ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی، وہ بڑے جوش سے بولی تو احمد نے خاصے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم مجھ میں اپنی پسند کی عادات اس لیے دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ میں تمہیں پسند ہوں۔ اس نے جس قدر اطمینان سے تجزیہ پیش کیا تھا، احمد کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل کر اس پہ الٹ پڑا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ خدا نخواستہ میں ایسی فضول سوچ کیوں پالنے لگا؟ اوہو، وہ اپنے مخصوص انداز میں کلکلائی تھی، اب مجھ سے کیا پڑتا؟ بکو مت۔ اچھا؟ وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گیا تھا، چڑ کر بولا تو وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے اگر دل کی بات کہہ دیتے تو اچھا تھا، خواہ مخواہ راتوں کی نیند خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ جاتے جاتے بھی وہ پن چبھونے سے باز نہیں آئی تھی۔ مجھے راتوں کو نائٹ میئر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، اب کی بار احمد نے اچھے خاصے طنز سے کہا تو وہ اس کی طرف پلٹ کر چیلنجنگ انداز میں بولی، شرط لگا لو احمد، صبح تک جاگتے رہو گے، کم از کم آج رات تو میں تمہیں نیند نہ آنے کی گارنٹی دے سکتی ہوں، اور جتنا جاگو گے یقین کرو میرا ہی نام تمہاری زبان پہ ہوگا۔ اس کی بولڈنس پر وہ ششتر سا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سبین ایسی باتیں بھی اس سے کر سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے یہ انداز اور الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ وہ حمزہ کو لیے بڑے لائٹ موڈ میں سیڑھیاں طے کرتی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ دیور جی کیا ہوا؟ اسے منہ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے پا کر بابی نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ ان کے مشکوک انداز میں پوچھنے پر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں کیوں؟ کچھ نہیں، مجھے لگا کہ تم ٹی وی کا ایڈریس بھول گئے ہو۔ ٹی وی ٹرالی یہ پڑی ہے اور تم مسلسل سیڑھیوں کو گھور رہے ہو، وہ اطمینان سے کہتی فیڈر ہلانے لگی۔ احمد خفیف سا ہو کے انہیں گھورنے لگا تو وہ ہنستی۔ حمزہ کدھر ہے؟ سبین لے گئی ہے اوپر، وہ رخ ٹی وی کی طرف کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز بڑھانے لگا۔ رات بستر پر لیٹا تو ذہن سبین کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ نیند نہیں آئے گی، نجومی کہیں کی۔ وہ بے اختیار کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑایا تھا، حد ہوتی ہے بولڈنس کی بھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کو خود اعتماد ہونا چاہیے، مگر اتنا تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سی بات کرنے والی ہوتی ہے اور کون سی نہیں۔ وہ سبین کی باتوں کو نئے سرے سے سوچ کے کڑ رہا تھا۔ کتنے آرام سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، فلش،
اس نے سر جھٹکا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ بڑی توپ شے ہے، میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا تک نہیں اور وہ خوش فہمیوں میں گری ہے۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، بھلا کیسا ہے؟ استہزائیہ انداز میں سوچتے ہوئے اس سوچ پہ اٹک کر وہ واقعی سوچنے لگا تو یکایک شوخی سے لبریز چمکتی لائٹ براؤن آنکھیں پردہ ذہن پہ جگمگا اٹھیں۔ سوچ کا سفر پھر جاری ہو گیا۔ لائٹ براؤن، اور معلوم نہیں اس کے نقوش؟ ہاں، آنکھوں کی طرح اس کی سکن بھی اچھی ہے، اور ہونٹ گلابی نہیں سرخی مائل۔ اگر ان پہ دل جلانے والی مسکراہٹ نہ ہو تو شاید اچھے لگیں۔ اور اس کی ہنسی، وہ ہنستی ہی اس لیے ہے کہ اچھی لگے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بال سیاہ ہیں۔ کبھی وہ انہیں کلپ کر کے رکھتی ہے اور کبھی شانوں پہ بکھیرے رکھتی ہے۔ سوچتے سوچتے اسے یکدم ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے مندی آنکھیں کھول دیں، فوراً خود کو ملامت کی۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کیا فضول باتیں سوچ رہا ہوں؟ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی کہ میں ان فضولیات میں بڑھوں۔ ڈیم فول، وہ اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو مجھے کبھی پسند نہیں آئے گی۔ اس نے بہت اٹل انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اپنی اسٹڈیز سے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ یہ نسخہ خاصا کامیاب رہا۔ 10 منٹوں کے بعد وہ بے خبر سو رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے شور سے وہ ہڑبڑا کے جاگ اٹھا۔ اس طرح اچانک جاگنے پر اسے اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس تیز آواز پر لہجہ بھر کو غور کرنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ اٹھایا۔ وہاں پڑے ٹائم پیس کو بجتے پا کر اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی آواز اسے جگانے کا سبب بنی تھی۔ اس نے ٹائم پیس اٹھا کر آف کر دیا، ساتھ ہی ٹائم بھی دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ ابھی بمشکل 1 بجا تھا۔ یہ یہاں کس نے رکھ دیا؟ وہ قدرے کوفت زدہ سا ٹائم پیس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے محض 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ اچھی خاصی نیند برباد کر دی اس الارم نے۔ پتہ نہیں کس نے رکھا تھا میرے تکیے کے نیچے۔ ہو سکتا ہے سبین کی شرارت ہو، وہی کرتی ہے ایسے بےہودہ کام۔ اسی نے سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی تو کتنی ہی دیر وہ چت لیٹا اس آواز پہ غور کرتا رہ گیا۔ ایک دم سے جاگنے پر پہلے پہل تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کس چیز کی آواز ہے۔ قدرے حواس میں آ کے اسے لگا کہ الارم دوبارہ سے بج رہا تھا۔ یوں ہی اندھیرے میں سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے اس نے ٹائم پیس اٹھایا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی اس کی ساری آنکھیں کھل گئیں کیونکہ اس کا الارم بند تھا۔ بہت حیران ہوتے ہوئے اس نے لیمپ آن کیا۔ الارم کی آواز اب بھی آ رہی تھی، مگر اس ٹائم پیس میں سے نہیں بلکہ کسی اور میں سے۔ شرط لگا لو احمد، صبح تک جاگتے رہو گے، کم از کم آج رات تو میں تمہیں نیند نہ آنے کی گارنٹی دیتی ہوں، اور جتنا جاگو گے یقین کرو میرا ہی نام تمہاری زبان پہ ہوگا۔ شام کو سبین نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے اب دانت پیسنے پہ مجبور کرنے لگا۔ اف سبین! چند لمحوں تک اس نے مستقل مزاجی سے الارم ختم ہونے کا انتظار کیا، مگر اس نے ڈٹائی میں احمد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جھلا کر بستر چھوڑتے ہوئے اس نے ٹیوب لائٹ جلائی اور ایک نظر وال کلاک پہ ڈالی۔ 2:30 بج رہے تھے۔ چند لمحوں تک اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کے آواز کا تعین کیا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسرا ٹائم پیس کہاں پڑا ہے۔ محض شک کی بنا پر وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا۔ اس کا شک درست نکلا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے ٹائم پیس نکالنے اور پھر الارم آف کرنے تک اس کا غصہ فزوں تر ہو چکا تھا۔ چند منٹوں تک وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں سبین احمد، گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارتے ہوئے اس نے بہت سلگ کے سوچا تھا۔ واقعی اس کی پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ نہ بھی چاہتا تو اسی کو سوچتا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ٹیوب لائٹ آف کر کے وہ بستر پہ آیا تو لیمپ یوں ہی جلتا چھوڑ دیا۔ اسے سبین سے کسی نیکی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ نیند کی وادی میں اترنے تک وہ اگلے الارم کے انتظار میں رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ سبین آج کی رات تو واقعی ایک نائٹ میئر ہی بن گئی تھی۔ اگلا الارم اگلے 1.5 گھنٹے بعد بجا تھا اور اس کی آواز بھی پچھلے دونوں الارم سے زیادہ بلند تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سبین نے 1.5 گھنٹے کے فرق سے الارم لگا کے کمرے میں مختلف جگہوں پہ چھپا رکھے تھے۔ ساری رات جاگ کر اسے یاد کرنے والے جملے کی ذو معنویت اب صحیح معنوں میں احمد کی سمجھ میں آئی تھی۔ الارم کی آواز اسے اپنی سماعت پہ تھوڑے برساتی محسوس ہو رہی تھی۔ سبین کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔
इस वक्त नींद अपने ज़ोरों पर थी, मगर अलार्म की आवाज़ सूरह इसराफील का काम सर अंजाम दे रही थी। वह तकिया परे फेंक कर बकता झकता उठा और नींद तारीकी ही में टाइम पीस ढूंढने लगा, जो उसे तमाम कमरा बखेरने के बाद राइटिंग टेबल पे बड़े धड़ल्ले से बजता हुआ मिला। अलार्म बंद करके उसने टाइम पीस ज़मीन पर दे मारा था। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, समझ क्या रखा है उसने खुद को, जान से मार डालूंगा। उसका दिमाग सुलग रहा था, बस नहीं चल रहा था कि जाके सबीन का बुरा हशर कर देता। नींद से जलती आंखें मूंदते हुए अब उसने सोने का ख्याल तर्क कर दिया था। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान होने लगी। शर्त लगा लो अहमद, सुबह तक जागते रहोगे, जितना जागोगे ज़बान पे मेरा ही नाम। उसका चैलेंजिंग अंदाज याद आते ही अहमद के अंदर तैश बढ़ने लगा था। बहुत बुरा किया है तुमने सबीन अहमद, बख्शूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं। नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद नहीं गया, कमरे ही में पढ़ ली थी। इस दौरान कोई अलार्म नहीं बजा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि अजाब की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। नमाज के बाद जो वो सोया तो फिर दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर ही उसकी आंख बमुश्किल खुली थी। कौन है? ना चाहते हुए भी उसने ज़ोरदार आवाज़ में नागवारी से पूछा। बाहर अम्मी थी। अहमद उठना नहीं आज, 10:30 बज रहे हैं। उठ रहा हूँ, बहुत बेदिली से जवाब देकर वो फिर से बिस्तर पे औंधा हो गया। रात की डिस्टर्बेंस ने नींद पूरी ही कब होने दी थी, इसलिए आंखें खोलना महाल हो रहा था। 12 बजे ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़कर वो बाथरूम में घुस गया। शावर लेने से तबीयत का सारा बोझलपन गायब हो गया था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कितनी दफ़ा दरवाज़ा खटखटा के आई हूँ, आज तो खूब सोए। अम्मी और भाभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी ने तफक्कुर से पूछा तो वो हमज़ा को गोद में लेते हुए मुस्कुरा दिया। रात को देर से सोया था इसलिए। इसी असना में हस्बे आदत वो दड़दड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरती चली आई। अस्सलाम वालेकुम। अहमद का गुस्सा उसे देख के फिर से औंध के आया। तुम भी अभी जागी हो? भाभी ने हैरत से पूछा तो वो सलाद में से खीरे चुन के खाते हुए अस्पात में सर हिलाने लगी। फिर पूछा, ये भी से आपकी क्या मुराद है? अहमद भी अभी जागा है ना, कह रहा था रात देर से सोया था। उन्होंने वजाहत की तो अम्मी ने कहा, रात को 2-3 मरतबा मेरी भी आँख खुली थी। अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई साज या फिर अलार्म बज रहा हो। भाभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं तो समझ रही थी शायद मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है। भाई मैं तो बड़े आराम और सुकून से सोई रात पर। वो बड़े मज़े से सोफ़े की पुश्त से टेक लगाते हुए बोली तो अहमद का जी चाहा उसका मुंह तोड़ दे, मगर जो कुछ उसने सोचा था वो इतनी बेसब्री का मतकाजी नहीं था। जितनी देर अम्मी और भाभी बैठी रहीं वो भी हमज़ा से उसकी ज़बान में बातें करती रही। उनके वहाँ से हटते ही वो बोली, अब बताओ मैं जीती या हार गई? शरारत उसकी आंखों में चमक रही थी और होंठों पे चटक रही थी। कितने घंटे सोए हो? सोया कहाँ हूँ, सारी रात तुम्हें याद किया है, बड़े सुकून से कहते हुए अहमद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो वो हैरान हो गई, फिर हंसने लगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सारी रात मुझे याद करोगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, एक पल को भी तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के सामने से नहीं हटी। पता नहीं पहले मैंने कभी गौर क्यों नहीं किया, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो। बस फिर सारी रात नींद नहीं आई। उसके बहुत इत्मीनान से कहने पर सबीन को झटका सा लगा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? उसने मशकूक नज़रों से अहमद को देखते हुए पूछा तो उसने गहरा सांस लेके हमज़ा को नीचे कारपेट पे उतारा और सबीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। अभी भी कल अगर तुम मुझे एहसास ना दिलाती तो शायद सारी उम्र ही दिमाग ख़राब रहता। मुझे एहसास ही ना होता कि तुम क्या चीज़ हो। अहमद के अंदाज़ उसे घबराहट में मुब्तला करने लगे, जबकि अहमद को अपने इस अंदाजे के दुरुस्त होने पर बहुत खुशी हुई कि जब तक वो दबता रहा वो दबाती रही थी, मगर अब जबकि वो पलट के हमला आवर हुआ था तो छुपने को राह ढूंढने लगी थी। तो मुझे पुप्पो की तरफ लेकर नहीं गए थे, इसीलिए मैंने अलार्म सेट करके तुम्हारे कमरे में छुपा दिए थे। वो ज़रा संभल कर तफाखर से बोली तो अहमद ने हैरत से उसे देखा। कौन से अलार्म? वही जो सारी रात शोर मचाते रहे हैं। वो हंसी, मगर अहमद की संजीदगी वैसी ही थी। बड़े सुकून से बोला, जब आदमी के अंदर शोर मचा हो तो बाहर का शोर कोई हैसियत नहीं रखता। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। ज़रा सी बात पर चराग पा हो जाने वाले अहमद का ये नर्म और सुबक पुरसुकून सा अंदाज उसे अंदर ही अंदर घबराने पे मजबूर कर रहा था। अगले लम्हे उसे करंट सा लगा। ज़रा बैठो तो सही, वो उसका हाथ थामे कह रहा था। बमुश्किल अपनी घबराहट पे काबू पाके उसने अपना हाथ खींचा और रुखाई से बोली, जी नहीं शुक्रिया, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो कह रहा था, मगर मैं इस वक्त कोई ज़रूरी बात सुनने के मूड पे नहीं हूँ। वो अपनी जान छुड़ाती किचन की तरफ भागी जहाँ भाभी कोफ्ते भून रही थी। अपनी कामयाबी पर अहमद का जी चाहा एक ज़ोरदार कहका लगाए।
جس مسئلے نے اتنے عرصے سے اس کا بی پی ہائی کر کے اس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اس کا حل بہت آسان نکلا تھا۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد اس کا موڈ بہت اچھا ہونے لگا۔ اس نے حمزہ کو اٹھا کے کھڑے ہوتے ہوئے اوپر اچھالا تو لاؤنج میں 2.25 سالہ حمزہ کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ احمر کے انداز و اطوار واقعی سبین کو حیرت بلکہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس سے احمر کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے بھی وہ اسی الجھن میں مبتلا رہی تھی۔ بھابی، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بھابی نے کہا، بس تیاری سمجھو، روٹیاں بنانی ہیں صرف۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ وہ آہ بھر کے بولا، پھر ہنس دیا۔ عدنان آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کھانا تو کھا کے جاؤ، بلکہ عدنان کو بھی روک لو، تم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بھابی نے اسے روکنا چاہا تھا۔ عدنان کے ساتھ ہی کر لوں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ واقعی جلدی میں تھا، چلا گیا۔ سبین کو اپنی اتنی اچھی شرارت کے اتنے عجیب سے رسپانس نے بدمزہ کر دیا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کتنی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تاریکی کیے لیتی مسلسل الجھن کا شکار تھی۔ پہلے تو کبھی وہ یوں آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کرتا تھا، اور میری تعریف تو اس پہ کرنا ہی حرام تھی۔ پھر ایک ہی رات میں یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ وہ سوچ کے تھک گئی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تکیہ پرے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اے سی آف کر دیا۔ خیر، یوں ہی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آخر یہ چکر کیا ہے، پتہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ کتنی دیر تک خوش اخلاقی کا ڈھونگ رچائے گا؟ وہ سوچتے ہوئے بستر پہ لیٹ گئی۔ خنکی نے اسے نیند کی وادیوں میں دھکیلتے ہوئے اور کچھ سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ احمر کو اس کے خود ساختہ خول سے باہر نکالنے کے لیے وہ ایک بہت مزے کی ترکیب سوچ چکی تھی۔ چونکہ وہ دوپہر کو کھانا کھا کے نہیں گیا تھا، اس لیے بھابی نے اس کے لیے کوفتوں کا سالن رکھ دیا تھا۔ سبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوفتوں سے انصاف کیا اور پھر فوم کے گول اور نفیس سے کوفتے تیار کر کے شوربے میں ڈال کے انہیں چمچ سے دبایا۔ مسالہ ان کے اوپر بھی لگایا، پھر قدرے ناقدانہ نظروں سے اپنی عظیم ڈش کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ شوربہ جذب کر کے فوم کی گولیاں نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ دوسرا، اوپر مسالہ لگا ہونے کی وجہ سے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ رات کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ یہ ڈش اسپیشلی تمہارے لیے ہے۔ سبین نے ڈونگا بطور خاص احمر کے آگے رکھا تو وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہ جزبز ہو کے اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ کنکھیوں سے دیکھا وہ اپنی پلیٹ میں کوفتے نکال رہا تھا۔ سبین کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول کرنا ابھی سے محال ہونے لگا۔ سبین، یہ کوفتوں والا ڈونگا پکڑا نا؟ اپنے ابو کی آواز پہ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی، یہ تو احمر کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کا کون سا نام لکھا ہے ان پہ؟ امی نے کہتے ہوئے ڈونگا اٹھا کے ان کی طرف بڑھا دیا، جبکہ سبین بے بسی سے احمر کو دیکھ رہی تھی، جس نے نوالے سے توڑنے کی غرض سے کوفتے کو دبایا تو فوم نے جذب کیا ہوا سارا شوربہ اگل دیا، اور اب وہ تحیر سے دوبارہ کوفتے کو اپنی سابقہ شکل میں آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جتنی حیرت ابھی اس نے احمر کی شکل پہ دیکھی تھی، اتنی ہی ابو کی آواز سے ظاہر تھی۔ یقیناً انہوں نے بھی کوفتے کے ساتھ وہی حرکت آزمائی تھی جو ابھی احمر کر چکا تھا۔ وہ یوں اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہائے اللہ، دوپہر میں تو بالکل ٹھیک تھے، ابھی انہیں کیا ہو گیا؟ بھابی بیچاری پریشان تھی۔ یہ تو فوم کاٹ کے کسی نے… چچا جان نے بغور معائنہ کرتے ہوئے سبین کو دیکھا تھا۔ یہ یقیناً سبی کی شرارت ہے۔ وہ… ابو، میں نے تو احمر کے لیے… وہ منمنائی۔ ایک نظر اطمینان سے شوربے کے ساتھ روٹی کھاتے احمر پہ ڈالی تو باقی بات بھول گئی۔ بہت بری بات ہے سبین۔ ابو نے اسے سرزنش کی تو وہ واقعی شرمندہ ہو گئی، جبکہ باقی سب اس کی ہوشیاری پہ ہنس رہے تھے، اور جس کے لیے اس نے ساری محنت کی تھی وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، نہ غصہ نہ ہنگامہ۔ ویسے تمہارا دماغ بہت تیز ہے، مجال ہے جو ذرا بھی کسی کو شبہ ہوا ہو۔ بھابی برتن سمیٹتے ہوئے داد دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ سخت بدمزہ تھی۔ کیا فائدہ رہا اتنی ذہانت کا؟ آپ نے دیکھا نہیں، احمر کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، یوں کھا رہا تھا جیسے میں نے شاہی کوفتے پیش کر دیے ہوں۔ وہ چڑ کر بولی تو وہ ہنس دی۔ ہو سکتا ہے اب تم پہ غصے کی بجائے پیار آ رہا ہو۔ بھابی، وہ چلا اٹھی، تو صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ دیکھو، پہلے تو وہ چیخنے چلانے لگتا تھا، مگر آج تو حد ہی کر دی اس نے، ورنہ تو شاید پلیٹ تمہارے سر پہ دے مارتا بما فوم کے کوفتوں کے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھیں۔ سبین نے ناراضگی سے برتن وہیں چھوڑ دیے۔ آپ کو تو عثمان بھائی نے ویسے ہی کسی کام کا نہیں چھوڑا، دماغ چل گیا ہے آپ کا۔ اسے جاتے دیکھ ہنستے ہوئے انہوں نے آواز لگائی تھی،
یہ اچھا بہانہ ہے کام چھوڑ کے جانے کا؟ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے پھرتی رہی تھی، پھر یوں ہی کھڑکی میں آئی تو نیچے لان میں احمد کو ٹہلتے دیکھ کر چند ثانیے یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ پلٹی اور تیزی سے نیچے آئی۔ ابو اور تایا ابو ٹی وی پہ خبریں سن رہے تھے۔ کدھر؟ اس کا رخ باہر کی طرف دیکھ کر بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں، دھیان رکھنا احمد بھی وہیں ہے۔ بھابھی! ان کے ذو معنی انداز اور شرارت پر وہ بھیچے بھیچے لہجے میں چلا اٹھی۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں تو وہ ان کی سوچ پر افسوس کرتی باہر لان میں نکل آئی۔ وہ واپس پلٹا تو اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا، اور اس کی یہی مسکراہٹ سبین کو چڑھا رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے احمد؟ بہت ضبط سے اس نے پوچھا تو وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اصولی طور پر تو مجھے اس کا جواب نفی میں دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو سبین، جسے رات بھر نیند نہ آئے اور وہ ایک ہی شخص کو سوچتا رہے تو تمہارے خیال میں کیا اس کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ سبین حد درجے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، قدرے جھنجھلا کے بولی، تم اتنے عجیب سے کیوں ہو رہے ہو اور تمہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ غصہ؟ وہ آہستہ سے کہہ کر ہنس دیا۔ وہ سب اب بھول جاؤ، اب تو اس چہرے کے علاوہ اور کچھ بہتا ہی نہیں ہے، وہ بڑے پرسکون انداز میں کہتا اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ خائف سی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بے تحاشا حیرت سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں احمد؟ وہی جو تم نے کہا تھا۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھ بیٹھی۔ یہی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ واٹ؟ اس کے یوں آرام سے کہہ دینے سے سبین کو بھی اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا تھا جتنا کہ کبھی احمد کو لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے کیسا پڑتا، اور یہ بھی کہ میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا دوں، رات کی نیند حرام نہ کروں۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا اور سبین ہراساں ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب مذاق تھا، بکواس تھی۔ اونلی فار یو سبین، میری تو یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اسی رسان سے بولا تو حواس باختہ ہونے کے باوجود وہ دانت پیس کے بولی، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، اسی لیے آل فال بول رہے ہو۔ احمد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سبین کو یوں ہراساں کرنا اور دیکھنا واقعی بہت لطف اندوز بات تھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے، اب تم جو چاہو کہو، ورنہ اپنا تو وہ حال ہے کہ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک چاند سا چہرہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ سبین کو اپنے پورے جسم کا خون چہرے پہ جمع ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایک دم سے احمد نے کیسے روپ بدلا تھا۔ وہ تو جیسے رکتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہاں سے سر پٹ بھاگی تھی، اور پیچھے احمد کتنی ہی دیر اپنی باتوں اور سبین کی حالت پہ ہنستا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سبین کو سیدھا کر کے ہی چھوڑے گا۔ دوسرا، اب اسے تنگ کرنے کا مزہ بھی آنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر گنگناتے ہوئے وہ لان میں گرمی کے باوجود ٹہلتا رہا تھا۔ وہ تو اب جیسے احمد کو ستانا، زج کرنا بھول ہی گئی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اب تو ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھتے تھے۔ ایک عرصہ ان کے مابین جنگ و جدل کا سامان رہا تھا، باقی سب نوٹ کیوں نہ کرتے، بھابھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بات کیا ہے سیبی جان؟ تمہارا کیا احمد سے پردہ چل رہا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرزور انداز میں تردید کرنے کے بعد وہ فوراً جھک کر حمزہ کو سیریلیک کھلانے لگی، تو اس کے گریزہ انداز کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی ڈائننگ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ جھوٹ تو تم اس سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو، اور تمہارا تو چہرہ ساری کہانی کہہ رہا ہے۔ ان کے شرارتی لہجے پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ یقین کریں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو بار بار اس طرح کے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ سکتا ہے، پہلے تو دونوں اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور اب یوں شیر و شکر ہوئے جا رہے ہو۔ وہ گویا برا مان کے بولی تھی۔ ان کے انداز پر سبین کو ہنسی آ گئی۔ تو آپ نے بھی یہ بات سمجھ لی جو بقول آپ کے کوئی بھی بیوقوف سمجھ سکتا ہے؟ بھابھی نے اسے گھور کے دیکھا، تبھی احمد بڑے فریش موڈ میں اندر آیا تھا۔ سبین کو سنجیدہ ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ پوری طرح حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئی، تبھی بھابھی کو شاید سبین سے بدلہ لینے کی سوجی تھی۔ دیور جی، ذرا آؤ نا ادھر۔ فرمائیے بھابھی جی۔ وہ عین سبین کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے انہی کے سے انداز میں بولا تھا۔
یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بھابھی نے تیوریاں چڑھا کے پوچھا تو جہاں سبین کو ان کے انداز پہ ہنسی آئی وہاں ان کے موضوع گفتگو سے پریشانی بھی ہونے لگی۔ احمد تو آج کل یوں بھی پٹری سے اترا ہوا تھا، جانے کیا کہہ دیتا۔ بھائی آپ کی اپنی آنکھیں ہیں، مجھے کیا معلوم کیا کچھ دیکھتی رہتی ہیں؟ کیوں سی بھی؟ لاپرواہی سے کہتے اس نے آخر میں سبین سے تائید چاہی تو وہ انسنی کر گئی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں میں۔ وہ قدرے جوش سے ٹیبل کی سطح پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آخر تم دونوں میں یہ صلح کیسے ہو گئی؟ انٹرسٹنگ کوسچن۔ احمد نے مسکرا کے ان کے سوال کو سراہا تھا۔ ویسے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ صلح؟ اچھی تو اتنی لگ رہی ہے کہ جی چاہ رہا ہے دونوں کی بالکل پکی والی صلح کرا دوں۔ وہ بے ساختہ بولی اور ان کا مطلب سمجھ میں آتے ہی سبین کانوں تک سرخ پڑ گئی، جبکہ احمد نے ہلکا سا خوشگوار کہا لگایا تھا، ویسے ماننا پڑے گا بھابھی، آپ نے تو نجومیوں کو بھی مات دے دی ہے۔ وہ ان کی ذہانت کو سراہ رہا تھا۔ سبین نے سیریلیک کے کپ کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی ٹیبل پہ پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بھابھی ہنس رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ دونوں کا تو دماغ جل گیا ہے، وہ جل کر کہتی چلی گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے بھی کوئی عقل کا کام کر ڈالا، ورنہ میں تو سوچ کے ڈرتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس گھر میں دیورانی کیسی آئے گی، مگر سے بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ بھابھی اس کے فیصلے کو سراہ رہی تھی۔ وہ حمزہ کے رخساروں کو چھیڑتا حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس تشکرانہ تقریر کا؟ یہی کہ سبین جیسی اچھی لڑکی تمہیں کوئی مل ہی نہیں سکتی۔ تو میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں سبین جیسی ڈھونڈوں گا؟ یہ اپنی طرز کا ایک ہی پیس کافی ہے، وہ آرام سے بولا تو بھابھی نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ اپنے دماغ کو کن چکروں میں ڈال رہی ہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مکر رہے ہو، کیا تمہیں سبین پسند نہیں ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں بھابھی جان۔ اس کے انداز پر وہ الجھ سی گئیں۔ اسے جاتے ہوئے کو پکارا، احمد مجھے پلیز سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ کل اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر ایک کاپی آپ کو بھی دے دوں گا۔ وہ اسی انداز میں کہتا چلا گیا تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ دھت تیرے کی، اور میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کے حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو چمچ تھامے خود سے سیریلیک کھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ویسے حرج تو اس میں بھی کوئی نہیں، اچھا اس گھر میں سبی ہی آئے، میری پریشانی تو ختم ہی ہو جائے گی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس فیصلے کو بڑوں سے اپروو کروانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ سیدھا سبین کے پیچھے گیا تھا۔ سیڑھیاں طے کرتے ہی ٹی وی لاؤنج کے ساتھ اس کا کمرہ تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ دروازے پر بڑے سٹائل سے لگے کارٹون سٹیکرز اور چھوٹے چھوٹے کمنٹس وہ دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ ان سب کے درمیان چارٹ کے پیس پہ موٹے سیاہ مارکر سے لکھا تھا، یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے انگلی موڑ کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ وہ نوب گھما کے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ بستر پہ بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی، پلٹی تو لہجہ پر کو اپنی جگہ پہ جمسی گئی۔ تم وہاں سے چلی آئیں تو میں نے سوچا میں ہی تم سے مل لوں۔ وہ بات کرتے ہوئے آس پاس نظریں دوڑا کے دیکھتے ہوئے قدرے توقف سے بولا، بہت اچھی سیٹنگ کی ہے تم نے۔ تھینک یو، وہ مدھم سے لہجے میں کہہ کے ہاتھ میں تھامے پیپرز فائل میں لگانے لگی۔ ذرا فائل دکھانا۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے خاموشی سے فائل اسے تھما دی۔ بہت اچھے اسکیچز ہیں۔ تمہارا سبجیکٹ فائن آرٹس تھا؟ وہ توصیفی انداز میں کہتا صفحات الٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فائل دیکھ کر اسے تھماتے ہوئے احمد نے دیواروں پہ ٹنگی پینٹنگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بھی تم نے بنائی ہیں؟ ہاں، سبین نے مجرمانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اور میرے لیے تم نے کیا فضول چیزیں پینٹ کی تھیں؟ وہ تو یوں ہی، وہ بھی ہنس دی۔ تم تو کافی اچھی پینٹنگ کر لیتی ہو، آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں، وہ بڑے دوستانہ موڈ میں کہہ رہا تھا اور اس کے انداز پر اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل محسوس کرتے ہوئے سبین اس سے پہلے باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ صوفے میں دھس گیا۔ سبین سامنے والے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بیٹھو نا، میں کولڈ ڈرنک لاؤں تمہارے لیے؟ وہ سٹ پٹائی تھی۔ کم آن یار، اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو یوں ہی تم سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی اس کے سامنے صوفے پہ ٹک گئی۔ تم کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ گھر میں بیٹھی بور نہیں ہوتی؟ احمد نے عام سے انداز میں بات شروع کی تو سبین کے حواس بھی ٹھکانے پہ لوٹ آئے۔ میرا خود بھی ارادہ ہے چھٹیوں کے بعد NCA میں ایڈمیشن لینے کا۔ امید تو بہت ہی ہے کہ ایڈمیشن مل جائے گا۔
ہاں، تمہاری ڈرائنگ اور پینٹنگز دونوں ہی اچھی ہیں، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولا تو سبین کو واقعی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ پتہ ہے مجھے بہار، رنگ، خوشبو، ہوا سب بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ میری پینٹنگز میں سے خوشی اور زندگی کا تاثر جھلکتا ہے۔ وہ بڑی خوش دلی سے بتا رہی تھی۔ لہجہ بھر کر کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا، تم نے کبھی محبت کو پینٹ کیا ہے؟ اگرچہ اس کا لہجہ سرسری تھا، پھر بھی سبین کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ پیشانی پہ شبنم چمک اٹھی۔ وہ میں کیسے پینٹ کر سکتی ہوں؟ بہت سنبھل کر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اسے اپنی طرف بغور دیکھتے پا کر قدرے گڑبڑا گئی۔ جو محبت کو پہچانتے ہیں وہ اسے پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اور تم تو ایک بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہو۔ وہ ہلکے سے معنی خیز انداز میں بولا تو وہ اس کی مسکراہٹ سے کنفیوز ہو گئی۔ میرے خیال میں آج کل تم نے فلمیں بہت دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ سبین نے اس کی باتوں کے معنی خیز تاثر کو ختم کرنے کے لیے بات پلٹی تو اس نے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے کہا، بھول گئی؟ میں تو انجان تھا، یہ تمام احساسات تو تم نے جگائے ہیں۔ پلیز احمر، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے احمر کا الزام بالکل بھی نہیں بھایا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تو میں نے کبھی تمہارے متعلق کچھ فضول سوچا ہے اور نہ ہی تمہیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آواز سے ناگواری جھلک رہی تھی، مگر احمر کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھ سے متعلق کچھ فضول سوچتی ہو؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے متعلق اچھا سوچو۔ آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ ضد چھوڑ کے پوچھ رہی تھی۔ احمر کے انداز و الفاظ ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ شخص جو کل تک اس کے سائے سے بھی بچ کے چلتا تھا، آج الگ ہی حربے آزما رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھی؟ اس کی سنجیدگی سبین کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ احمر اس راہ پر بھی چل سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ ابھی تو زبان تالو سے چمٹی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں تم اب چلے ہی جاؤ تو بہتر ہے، بہت ہمت کر کے اس نے کہا تو احمر کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سبین کے ڈرے سہمے تاثرات سے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ سبین تو لگ ہی نہیں رہی تھی، چٹکیوں میں دوسروں کو اڑانے والی۔ بس اتنی ہی ہمت ہے، پہلے تو بہت بہادر ہوا کرتی تھی، وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سبین نے اپنی مغلوب سی کیفیت پہ لعنت بھیجتے ہوئے اسے گھورا۔ دیکھو احمر، مجھ سے یہ فضول باتیں مت کیا کرو، ورنہ میں بڑی امی کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ دل فریب انداز میں ہلکے سے ہنسا تھا۔ یہ تو تم نیکی کا کام کرو گی، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہنے لگا ہوں۔ ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی اس کی رنگت تپ گئی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم نہ مانو سبی، مگر یہ سچ ہے، تم نے تو واقعی میری راتوں کی نیند اڑا کے رکھ دی ہے، بڑے معنی خیز انداز میں کہتا وہ اسے بے اوسان کر گیا۔ سبین کو لگا جیسے لہجہ بھر ہی میں آندھیوں کا شور اسے چھو کے گزر گیا ہو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ صوفے پر گر سی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے یوں بدحواس دیکھ کے احمر کے ہونٹوں پہ محظوظ کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے واپس پلٹ گیا۔ سبین نے پہلے انگلیوں کی جھری میں سے اس کی غیر موجودگی کا اندازہ کیا، پھر ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمر کے رویے نے اسے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے چھت پہ نظر جمائے اس تمام صورتحال کا جائزہ کرنا چاہا تو دل نے سہج سہج کر دھڑکتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسے کچھ بھی ناگوار نہیں گزرا تھا۔ سبین کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یکے بعد دیگرے اپنی شرارتوں اور احمر کے غصے کے کئی عکس آنکھوں کے آگے لہرا گئے تو بے اختیار وہ ہنس بھی دی۔ اسے قدرے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنا لڑتے جھگڑتے بھی احمر کے دل کو جانے کب اس کی کون سی ادا بھا گئی تھی۔ خیر، برے تو تم بھی نہیں ہو، قدرے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نے بھی کبھی احمر کے متعلق اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اسے یہ سب برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ فی الحال تو وہ انہی فیلنگز کو انجوائے کر رہی تھی۔ انہی دنوں بے حد غیر متوقع طور پر احمر کے دوست عدنان کی امی اور بھابھی چلی آئیں۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں عدنان کے لیے سبین کے رشتے کی بات کر ڈالی تو امی پریشان ہو گئیں۔ وہ تو سبین کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، بلکہ بھابھی تو اپنی طرف سے احمر کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کیے بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں شاید عدنان کی اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی احمر سے، بھابھی نے سنبھل کر کہا تو عدنان کی امی مسکرا دیں۔ لڑکے کب آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ ہم ان باتوں کو برا سمجھیں۔ سچ بتاؤں تو عدنان نے ہی گھر میں سبین کے متعلق بات کی تھی۔ شاید ایک آدھ مرتبہ اس نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں آنے کو کہا۔
مجبوراً ہی سبین کو ان لوگوں سے ملوایا گیا تو ان کی آنکھوں سے جھلکتی پسندیدگی امی کو جوس بوس کر گئی۔ انہوں نے پہلو بدلتے ہوئے بڑی بے تکلفی اور اپنے مخصوص دلکش انداز میں عدنان کی بھابھی سے گفتگو کرتی سبین کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کی معصومیت اور خوبصورتی نظر انداز کرنے والی تو نہیں تھی، اوپر سے اس کی شوخی سے چمکتی آنکھیں اور ہر پل ہنسی کے پھول بکھیرنے والی عادت اسے اس وقت اور بھی دمکا رہی تھی۔ حمزہ کے رونے کی آواز سنتے ہی بھابھی کو وہاں سے سبین کو ہٹانے کا بہانہ مل گیا تھا، اور اس کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی امی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ کا یہاں آنا اور سبین کے رشتے کی بات کرنا یقیناً ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے، مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر عدنان نے احمد سے بات کی ہوتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ سبین کی بات احمد سے طے ہے۔ عدنان کی امی اور بھابھی کی رنگت کا پھیکا پن ان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ انہیں افسوس تو ہوا، مگر سبین واقعی انہیں اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے کافی پہلے سے ہی اس نہج پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ عدنان کی امی نے فوراً خود کو سنبھال کر خوش دلی سے کہا، یہ تو بہت خوشی کی خبر سنائی آپ نے۔ ہمارے لیے تو عدنان اور احمد دونوں ایک جیسے ہیں۔ میرے خیال میں احمد نے واقعی عدنان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ہم سے یہاں آنے کو نہ کہتا۔ عدنان کی بھابھی پرسوچ انداز میں بولی تو بھابھی نے فوراً بات سنبھالی، دراصل یہ بات بہت پہلے سے بڑوں کے درمیان طے ہے، ان دونوں کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں بتایا گیا، مگر احمد کے امریکہ جانے سے پہلے اب ہمارا باقاعدہ منگنی کرنے کا پروگرام ہے۔ اچھا، وہ بدھ سی گئیں، پھر مسکرا کے بولی، خدا نصیب اچھے کرے، بہت پیاری بچی ہیں ماشاءاللہ۔ امی تو جیسے ان لوگوں کے جانے کے انتظار میں تھیں، انہوں نے رات ہی کو ابو اور چچا جان کے سامنے بات چھیڑ دی، بھئی اس معاملے میں تو آپ مختار کل ہیں بھابھی۔ چچا جان ہنستے ہوئے ان پر ذمہ داری ڈال گئے تو انہوں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر احمد کے امریکہ جانے سے پہلے میں ان دونوں کی منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی جلد بازی پر ابو بہت محظوظ ہوئے تھے، پھر بولے، ہر ماں کی طرح تمہیں بھی بیٹے کے سر پہ صحرا سجانے کا بہت شوق ہے، مگر میرا خیال ہے کہ احمد کی واپسی پہ ایسا سوچا جائے، آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ۔ ابو ایسا تو مت کہیں، احمد کی نیچر ایسی نہیں ہے۔ بھابھی تو تڑپ ہی اٹھی تھی، عثمان بھائی نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ میرا بھی خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لو بھائی، سارے ووٹ تو اپوزیشن لے گئی، اب تم ہی فیصلہ سناؤ، ابو نے ہنستے ہوئے چچا جان سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ بھابھی نے بالکل سبی کی ماں جیسا فیصلہ کیا ہے، اور پھر احمد سے بڑھ کے تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ سے رضامندی ظاہر تھی۔ بھابھی فوراً سبین کے کمرے کی طرف لپکیں، وہ پینسل تھامے محویت سے پیپر پہ کوئی اسکیچ بنا رہی تھی۔ بھابھی نے اس کے شانے پر سے جھانک کر دیکھا تو لہجہ بھر کو دنگ رہ گئیں۔ وہ بڑی مگن ہو کر احمد کے نقوش کو کاغذ پہ منتقل کر رہی تھی۔ انہیں چند دن پہلے کی گفتگو یاد آئی، کیسے ان دونوں نے بات کو گھما پھرا کے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ تو مجھے بیوقوف بنایا جا رہا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹیں، پھر قدرے کھنکھاریں تو وہ بے تحاشا گھبرا گئی۔ اوہ بھابھی آپ! فوراً فائل بند کر دی۔ بھابھی اس کے پاس ہی کارپٹ پہ بیٹھ گئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، یوں ہی لائنیں کھینچ رہی تھی الٹی سیدھی۔ وہ جھوٹ بولنے میں قطعی نکمی تھی، زبان لڑکھڑا سی گئی، کہیں یہ الٹی سیدھی لائنیں آنتوں کی طرح گلے ہی نہ پڑ جائیں۔ بھابھی کو ہنسی آ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ سنبھلی تھی۔ مطلب کو چھوڑو، ایک بہت زبردست خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ بھابھی کے لالچ دینے والے انداز پر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کیا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ احمد سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس دن بھی تم مکر گئی تھی۔ انہوں نے بھول پن سے پوچھا تو وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا سکی۔ ایک تو آپ کی تعمیر میں خدا نے شاید بے یقینی کا مادہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے، مجال ہے جو یقین کر لیں۔ کس بات کا؟ بھئی کوئی عقل سے پیدل ہی ہوگی جو احمد کو پسند کرے گی، میں ایسی بیوقوفی کیوں کرنے لگی؟ وہ بڑا اترا کر بولی تو بھابھی نے دل میں اس کی ہوشیاری کو سراہتے ہوئے زور سے کہا، شکر ہے خدا کا۔ آپ کیوں شکر ادا کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی تو وہ بڑے رازدارانہ انداز میں بولی، آج ایک بہت غلط فیصلہ ہونے والا تھا، وہ تو میں نے دخل اندازی کر کے روک دیا، ورنہ کیوں پزل گیم کھیل رہی ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ آج عدنان کی امی اور بھابھی تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھیں، عدنان کے لیے۔ انہوں نے دھماکہ کیا۔ پل بھر میں سبین کی رنگت بدلی تھی۔ بھابھی نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ امی تو بضد تھی انہیں انکار کرنے پر، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے احمد کے لیے ہمیشہ سے تمہارے لیے سوچا ہے۔ وہ تو میرا شکریہ ادا کرو کہ میں
تم دونوں کی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کو جانتی تھی۔ میں نے امی کو سمجھا دیا، تب جا کے انہوں نے عدنان کے گھر والوں کو آج ہاں کر دی ہے، وہ بڑے احسان جتانے والے انداز میں کہتی اس کے بستر پہ بیٹھ گئیں۔ وہ بے یقین انداز میں بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک کیا ہے نا میں نے؟ بھلا تم کبھی احمد کو پسند کر سکتی ہو؟ بقول تمہارے کوئی عقل سے پیدا لڑکی ہی ہوگی جو اس کے متعلق یوں سوچے۔ بھابھی اس کی رازداری کا خوب بدلہ لے رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیر؟ وہ ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ ارے پاگل، تمہارے پاس ایک ہی چوائس تھی، احمد یا عدنان۔ احمد تمہیں پسند نہیں ہے، میں نے تمہاری طرف سے عدنان کو سلیکٹ کر لیا، ورنہ امی جان تو تمہیں احمد کے پلے باندھنے پہ تلی ہوئی تھیں، بلکہ سب گھر والوں کی یہی مرضی تھی، مگر میں نے انہیں احمد کے متعلق تمہاری رائے صاف صاف بتا دی۔ میں تم پہ یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھابھی کی ہمدردی پر اسے رونا آ گیا۔ ظلم تو اب کیا ہے آپ نے مجھ پہ؟ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ بھابھی مسکراہٹ دباتی اسے گھورتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا فیصلہ کیا، اوپر سے تم مجھے ظالم قرار دے رہی ہو۔ سبین نے خود پہ قابو پاتے ہوئے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ ابھی چند ہی دن تو ہوئے تھے اس حسین خواب کو آنکھوں میں سجائے، اور ان سب نے اسے اجاڑنے کا بندوبست بھی کر ڈالا تھا۔ جا کے کہہ دیں سب کو میں کسی عدنان سے شادی نہیں کروں گی، اس نے بھرائے ہوئے ہٹیلے انداز میں کہا تو بھابھی تفکر سے بولی، اگر اس سے شادی سے انکار کیا تو پھر احمد ہی باقی بچتا ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے تابی سے بولی تو بھابھی نے اسے گھور کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ چور سی بن گئی، انگلیاں چٹکاتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر آگے ہو کے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے شانے میں منہ گسیڑ لیا۔ احمد سے اچھا تو کوئی بھی نہیں بھابھی۔ اس کے اعتراف پر ہنستے ہوئے بھابھی نے اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کی تمتماتی ہوئی رنگت اور شرمسار سا انداز دیکھ کے انہیں اس پہ پیار آ گیا۔ تو ہم سے ہوشیاریاں کر رہی تھیں بی بنو، احمد سے اچھا تک کوئی نہیں بھابھی۔ انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کی نقل اتاری، مگر وہ ان کی شوخی سے محظوظ نہیں ہو سکی۔ دل ابھی تک بے ترتیبی سے دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ خائف سی پوچھنے لگی، اب کیا ہوگا بھابھی؟ اب تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ اب میں نے بتا تو دیا ہے، پھر بھی آپ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بھگتو، وہ مزے سے بولی تو زبین چڑ گئی۔ میری کون سی بچپن سے لو سٹوری چل رہی تھی؟ مجھے تو خود چند دن پہلے پتہ چلا ہے کہ… کہتی کہتی وہ رک گئی۔ کہ کیا؟ بھابھی نے مسکرا کے پوچھا تو تھک کر اس نے بتا دیا، میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ تو احمد نے ہی مجھے بتایا کہ وہ مجھے… اوہو! بھابھی کو احمد کی ہوشیاری پہ ہنسی آ گئی۔ کتنے سنجیدہ انداز سے وہ انکار کرتا تھا، اور اب آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میں کبھی بھی عدنان سے شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اب کی بار بھابھی کہا لگا کے ہنسی تھی۔ تو کس نے کہا ہے عدنان سے شادی کرنے کو؟ ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے۔ میں تو جھوٹ بول رہی تھی، وہ مزے سے بولی۔ سبین ان کی چالاکی پر چلا اٹھی۔ بھائی کبھی کبھی سچ جاننے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اور اپنا پول کھل جانے پر سبین کی رنگت تمتما رہی تھی۔ اب بہت چلاک ہیں۔ دانت پیس کے سبین نے انہیں گھورا تو وہ اثر لیے بغیر بولی، اب ذرا مجھ سے تمیز اور ادب سے پیش آیا کرو، کیونکہ جٹھانی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ آپ تو بس یوں ہی، میں بھی مذاق کر رہی تھی۔ زچ آ کر سبین نے بات سے مکرنا چاہا تھا۔ تو اب مجھے جا کے امی کو منع کرنا پڑے گا، وہ تو احمد کے امریکہ جانے سے پہلے یہ رشتہ طے کرنے پر تلی ہیں۔ بھابھی نے بڑے تعصب سے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا تو وہ ہنستی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ او بھابھی! اس قدر غیر متوقع خبر نے اس کی سانسوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ بھی ہنستی۔ بہت گھنے ہو تم دونوں۔ امی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے کتاب بستر پہ اوندھی کر دی۔ کبھی تو ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو۔ امی کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ابھی تو یہی زندگی ہے امی جان۔ غلط، زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے بستر پر سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ امی نے اسے خفیف سا گھورا۔ اتنے بھولے مت بنو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ ان کے انداز پر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ آج عدنان کی امی اور بھابھی آئی تھیں۔ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا، صبح اشاروں میں وہ کہہ تو رہا تھا، کیا ہوا؟ وہ سبین کے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ وہ اس کی خوشی پر چل بلا کر بولیں تو اس نے اطمینان سے کہا، ہاں تو صحیح ہے نا، عدنان اچھا لڑکا ہے۔ ہاں، خرابی تو تم میں ہی ہے بس، وہ تنزن بولی۔ احمد تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرا کیا ذکر ہے یہاں؟ کیوں؟ تمہارا ذکر کیوں نہ ہو؟ ہم پاگل نہیں ہیں جو سبین کو باہر بیاں دیں، وہ خفگی سے بولی۔ احمد ان کی بات کی گہرائی میں نہیں جا سکا۔
اس لیے انہیں راضی کرنے والے انداز میں بولا، آپ اطمینان رکھیں امی، عدنان بہت نائس بندہ ہے اور اس کی فیملی سے تو اب آپ بھی مل چکی ہیں، بہت اچھا خاندان ہے ان کا، ہوگا ہمیں اس سے کیا۔ ان کی بے رخی پر وہ حیران ہوا، پھر بے اختیار پوچھنے لگا، کہیں آپ نے انکار تو نہیں کر دیا؟ ظاہر ہے انکار تو کرنا ہی تھا، مگر کیوں؟ ایسی کیا خرابی تھی اس رشتے میں؟ وہ واقعی بے حد حیران تھا۔ امی نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر آرام سے بولی، سبی کا رشتہ تو بہت پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ واٹ؟ احمد کو جھٹکا لگا تھا، مگر ہمیں تو چچا جان نے کبھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری پڑھائی متاثر نہ ہو۔ ان کے اس طرح سادگی سے کہنے پر احمد کو ہنسی آ گئی۔ کمال کرتی ہیں امی آپ بھی، سبین کی منگنی سے یا اعلان جنگ؟ سبین کی منگنی ہے یا اعلان جنگ؟ بس اب تمہارے جانے سے پہلے یہ رسم ادا ہو جائے گی۔ وہ اٹل انداز میں بولی تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا، مگر وہ ہے کون؟ کس کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت پہلے سے سوچے ہوئے تھی، آج باقی گھر والوں سے بھی رضامندی مل گئی۔ تمہارے چچا جان تو بہت خوش ہیں، وہ تو ویسے بھی تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ وہ بڑی سرشاری سے کہتی احمد کا صبر آزما گئی، مگر کون؟ کس سے؟ بھائی تمہارے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں؟ ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ سبی ہی تمہاری دلہن بنے گی۔ وہ طمانیت سے بولی تو احمد جیسے کرنٹ کھا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہے نا خوشی کی بات؟ وہ مسکرائیں۔ کھا خوشی کی بات ہے؟ وہ تل میں لایا۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ کہنا کس کو ہے، بس ہم سب کو پسند ہے وہ اسی انداز میں بولی تو وہ دانت پہ دانت جما کے رہ گیا، پھر بولا، مگر مجھے وہ پسند نہیں۔ اس کی بات پہ امی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کون پسند ہے؟ اوفو، وہ جھنجھلایا، یہ کب کہا میں نے کہ مجھے کوئی اور پسند ہے؟ مگر سبین بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے صاف گوئی سے انکار کیا تھا، جو امی کو ناگوار گزرا۔ فضول باتیں مت کرو، اس جیسی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی تمہیں۔ میں پاگل نہیں ہوا جو اس جیسی ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوں، اس سے اچھی بھری پڑی ہے دنیا میں۔ وہ سلگا تھا، اس غیر متوقع خبر نے تو دماغ ہی گھما ڈالا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ذرا سا مذاق نصیب بن جائے گا۔ تمہارے امریکہ جانے سے پہلے ہم تم دونوں کی منگنی کی رسم ادا کر دیں گے تاکہ مزید رشتے نہ آئیں۔ وہ بڑے اطمینان سے یوں تبادلہ خیال کر رہی تھی جیسے وہ لو انگیجمنٹ کرنے چلا ہو۔ امی پلیز! وہ ضد ہو کر انہیں ٹوک گیا، بس بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ میں فی الحال اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دینا چاہتا ہوں، ان فضولیات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ اس کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھیں، بلکہ عدنان کے لیے ہی ہاں کہہ دیں۔ اٹل انداز میں کہا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ تمہارے باپ اور چچا کے سامنے میں نے یہ بات طے کی ہے اور تم اپنا راگ الاپ رہے ہو؟ انہوں نے اسے جھاڑ دیا، وہ بے بس سا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کی اور میری ذہنی ہم آہنگی ہے۔ جب دونوں مل کے بیٹھو گے تو اچھی بھی لگنے لگے گی اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی۔ آج تک کبھی دونوں نے ڈھنگ سے بات کی ہو تب ہے نا؟ ان کے انداز میں کمال کا اطمینان تھا جو احمد کا اطمینان اڑائے دے رہا تھا۔ ان کی بات پر وہ جزبز ہونے لگا۔ زہر لگتی ہے وہ مجھے، ایک عادت بھی اچھی نہیں ہے اس کی، میرے بس میں ہوتا تو اب تک میں اسے شوٹ کر چکا ہوتا۔ بکو مت احمد، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ امی نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا تو وہ غصے سے بولا، میری زندگی پہ میرا کوئی اختیار نہیں؟ واہ کیا فیصلہ ہے! شرم کرو، بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے اور تم سے تو وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ امی کو اس کا ناشکراپن بالکل نہیں بھایا تھا، سو لتاڑ دیا، وہ بنا کے رہ گیا۔ امی، خدا کے لیے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کا اور میرا کیسا ریلیشن شپ ہے۔ مجھے ایسی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں تو شادی کے بعد پڑتی ہیں، پھر خود بخود ہی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ احمد کو پورا یقین ہو رہا تھا کہ امی یہ شادی کروا کے ہی رہیں گی، اور یہی خیال اسے جلتے توے پہ بٹھا رہا تھا۔ بلا سبین اور میں، لا حول ولا قوت! اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے امی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر قدرے لجاجت بھرا انداز اپنایا۔ امی، آپ لوگ کیوں میری لائف ڈسٹرب کرنے پہ تلے ہیں؟ وہ میرے معیار کی لڑکی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں کتنی معمولی برداشت کا مالک ہوں۔ لمحوں میں وہ مجھے چٹکھا کے رکھ دیتی ہے۔ اندازہ کر سکتی ہیں آپ کہ بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا احمد، بچے، یہ سب معصومیت شادی سے پہلے تک ہی ہوتی ہے، دیکھنا دنوں میں وہ تمہارے روپ پہ ڈل جائے گی۔
امی نے بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا اسے پچکارا تو وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ آپ معلوم نہیں کن خوش فہمیوں میں گری ہیں۔ اب بس کرو احمد، وہ کوئی غیر نہیں ہے جس سے متعلق تم یوں بات کر رہے ہو، اور اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو باپ اور چچا کو انکار کر آؤ، میں بیچ میں نہیں پڑوں گی۔ امی کی چلاکی بھری خفگی پر وہ سلگ کے رہ گیا۔ جانتی تھیں کہ یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ایسا سلوک تو اب لوگ گاؤں میں بھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ نہیں کرتے جیسا آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ کم از کم میری رائے تو پوچھ لیتے۔ تو کون سا شامیانے لگ گئے ہیں؟ ابھی تو پورا ایک ہفتہ پڑا ہے منگنی میں، جا کے اپنے ابو کو اپنا فیصلہ سنا دو۔ ہم نے کون سا شہر میں منادی کرائی ہوئی ہے؟ وہ بے رخی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ ایک مسلسل بے چینی اور کوفت کا شدید احساس تھا جو اسے اب ٹک کر ایک جگہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ امپاسبل۔ اس نے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پاگل ہی ہوگا جو اس سے شادی کرے گا۔ تھک کر وہ بستر پہ نیم دراز ہو گیا۔ سبین کی تمام بدتمیزیاں اور شوخیاں اس کے ذہن میں دوڑ رہی تھیں۔ وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ بہت سلگتی ہوئی سوچ ذہن میں ابھری تھی، مگر ساتھ ہی دوسری سوچ کی ملائم سی لہر نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ مگر پچھلے ایک ہفتے سے تو وہ بدل گئی ہے۔ وہ قدرے حیران ہوا، پھر لہجہ بڑھ کر سوچنے لگا کہ وہ کیوں بدل گئی ہے۔ وہ قدرے حیران ہوا، پھر لہجہ بڑھ کر سوچنے لگا کہ وہ کیوں بدل گئی ہے۔ اوہ، جب سے میں نے اظہار محبت کیا ہے تب سے۔ اس کی سوچ پھر سے رواں ہوئی تھی۔ اگر وہ اظہار محبت ہی سے اتنا بدل سکتی ہے تو پھر جب میری مکمل توجہ اور محبت ہوگی تب؟ ہاں، بکواس۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کتاب اٹھا لی، مگر ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پایا۔ یہ خبر اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ ابھی تک بے یقینی کے سمندر میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیا میں جا کے ابو سے صاف انکار کر دوں؟ مگر ان کے سامنے تو بات کر لینا ہی غنیمت ہے، کجا اپنی شامت بلوانا۔ تو پھر امی تو جیسے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنائے بیٹھی ہیں۔ اس نے اکتا کر کتاب بند کر دی اور سکون کی خاطر آنکھیں موند لیں۔ ایک ہفتہ، پھر منگنی ہو جائے گی، اور وہ لڑکی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ کیا کروں گا میں؟ لیکن میرے ذرا سے بدلنے پر وہ مجھ سے اتنا کترانے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا، پھر گویا اپنے آپ کو ملامت کی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہلکان ہونے کی؟ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گھر والے بھی کیا یاد کریں گے؟ کافی منتقمانہ انداز میں اس نے سوچا تھا۔ اگلے 2 روز تک وہ سبین کو دیکھ تک نہیں پایا۔ گھر میں مچی خوشگواری خوشگوار سی ہلچل سے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ منگنی ہو کے ہی رہے گی۔ بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، مہمانوں کی لسٹیں بن رہی تھیں۔ ایسے میں احمد کو اپنا آپ بالکل فالتو سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساری تیاری عثمان بھائی نے اپنی پسند سے کی تھی۔ وہ رہ رہ کے سلگ رہا تھا، کسی بھی معاملے میں اس کی رائے نہیں لی جا رہی تھی۔ وہ دوپہر ڈلے گھر لوٹا تو دروازہ سبین نے کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ اپنے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امی اور بھابھی کدھر ہیں؟ اس نے اسے روکنے کی غرض سے پوچھا تو وہ پلٹے بغیر بولی، بازار گئی ہیں۔ میرے لیے ایک گلاس پانی لانا، وہ آرڈر دیتا وہیں صوفے پر براجمان ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سبین کو کچن کی طرف بڑھنا ہی پڑا۔ وہ پانی کا گلاس لے کے لوٹی تو وہ کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ یہ پانی؟ جھجکی سی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تو چند لمحے دیکھتا ہی رہا۔ کرنڈی کا گرین پیرٹ اور مسٹرڈ پرنٹ کا سوٹ پہنے وہ اس سے بہت کترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیٹھو۔ پانی کا گلاس لیتے ہوئے وہ مختصراً بولا تو دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر ٹک سی گئی۔ گھونٹ گھونٹ کر کے بڑے پرسوچ انداز میں اس نے پانی پیا تھا۔ اس دوران وہ بے وجہ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اور میری منگنی ہو رہی ہے؟ بہت اچانک احمد نے پوچھا تو وہ سٹپٹا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس دوران جو رنگ اس کے چہرے پر پھیلے تھے وہ احمد کو ثانیہ بھر کے لیے الفاظ بھلا گئے۔ کیا تم نے ایسا کچھ کہا تھا گھر میں کسی سے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تو سبین کی آنکھوں میں حیرت سی مچ آئی۔ اس نے الجھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ پہلو بچاتے ہوئے نظریں جھکا کے بولی تھی۔ عدنان میں کیا خرابی تھی جو اسے انکار کر ڈالا؟ اچھا بھلا رشتہ موجود تھا، پھر یہ نیا فساد ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی خفگی اب سبین کی سمجھ میں آئی تھی۔
وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر یہ سب تو تم بھی چاہتے تھے، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ چبھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ میں چاہتا تھا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ میں تو جیسے تمہاری فراق میں مر رہا تھا۔ سبین تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی چند دن پہلے تک تو وہ اسے ہر طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلانے میں لگا رہتا تھا، اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے منگنی نہیں اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بہت سنجیدگی سے اس نے پوچھا۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منگنی صرف گھر والوں کی مرضی کا نتیجہ ہے۔ اس کی غیر متوقع بات پر چند لمحوں تک وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بہت متوازن لہجے میں بولی، اور وہ سب جو تم مجھے کہتے رہے ہو وہ تمہارا دماغ درست کرنے کا ایک واحد حل تھا۔ وہ بے حد اطمینان سے بولا تو سرخی کی لہر سبین کی رنگت بدل گئی، مگر ساتھ ہی غصے کی تند و تیز لہر نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کتنے آرام سے وہ اسے بیوقوف بنانے کا اعتراف کر رہا تھا۔ تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اتنی ہی ہمت تھی تو انکار کر دیتے۔ پہلے میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے سکون سے اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ کبھی روئی نہیں تھی، مگر اب اسے رونا آنے لگا تھا۔ تم بھی اپنی غلط فہمی دور کر لو، میں بھی مر نہیں رہی تمہارے لیے، جہنم میں جاؤ تم۔ وہ غصے سے پھنکارتی اٹھ کھڑی ہوئی تو بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولا تو ایک گرم لہر سبین کے سر سے پاؤں تک دوڑ اٹھی۔ اب تم یہ بھی دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں، شعلہ بار انداز میں کہتی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اوپر جانے لگی۔ احمر کو یکلخت ہوش آیا تھا۔ اتنے غصے میں وہ جانے کیا کر لیتی؟ الٹے دماغ کی تو وہ پہلے ہی تھی، اوپر سے احمر کے غیر متوقع رویے نے اسے دو آتشاں کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور دو تین سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پیچھے آیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ غصے میں بھری چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد اب سائڈ ٹیبل کی دراز چیک کر رہی تھی۔ خودکشی؟ احمر کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ احمر نے اسے بستر پہ دھکیل دیا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ وہ گرایا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ وہ اثر لیے بغیر چیخی۔ احمر نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا کرنے لگی تم؟ تمہیں کیا؟ میں جو جی چاہے گا وہ کروں گی۔ اس نے چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ ایسا کیا ہو گیا ہے جو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہنے لگا تھا کہ سبین اس کی بات کاٹ گئی۔ بات مت کرو تم مجھ سے، بس چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنے دنوں تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو اور اب تماشا بنا رہے ہو۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کے شکوے سے پر انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ چند آنسوؤں نے ہی دل پر سے ہر بدگمانی کا داغ مٹا دیا تھا۔ اس کی ہنسی پر سبین نے غصے سے اسے دیکھا تو ادھر کچھ دیر پہلے کی ناگواری اور کوفت غائب تھی۔ تماشا تو اب میرا بنے گا، تم واقعی مجھے اچھی لگنے لگی ہو، وہ بڑے آرام سے بولا تو سبین زچ ہو گئی۔ تم ایک بار پکا سوچ کیوں نہیں لیتے؟ سوچ لیا ہے یار، اور ایسی کہاں ملے گی جو میری خاطر خودکشی کر لے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ خودکشی؟ تحیر سے اسے دیکھا۔ ابھی کیا کرنے لگی تھی؟ وہ پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کتنی نئی اور اچھی لگ رہی تھی وہ۔ اس کی حد درجے خوش فہمی پر سبین کی سمجھ میں نہیں آیا ہنسے یا رو دے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اپنی فائل نکال کے کھولی اور اپنے بنائے ہوئے احمر کے چند سکیچز اس کے سامنے رکھے۔ میں تو انہیں پھاڑنے لگی تھی، وہ بہت معصومیت سے بولی تو ایک نظر ان سکیچز پہ ڈال کر سبین کو گھورتے ہوئے وہ ہنس دیا۔ لگتا ہے کہ اپنی ساری لائف بس خوش فہمیوں ہی میں گزرنے والی ہے۔ میں اب تم سے منگنی نہیں کروں گی، جب میں تمہیں پسند ہی نہیں تو؟ وہ ناراضگی سے بولی تو اپنے سکیچز دیکھتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو کیا ہوا؟ تم تو مجھے پسند کرتی ہو، کتنی محنت سے میرے سکیچز بناتی رہی ہو۔ بکواس، یہ تو یوں ہی۔ اسے فوراً رونا آ گیا۔ آئی ایم سوری سبی، دیکھو یہ سب فضول باتیں بھول جاؤ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس لحاظ سے نہ سوچا ہے اور نہ پسند کیا ہے، مگر یقین کرو کہ اب میں تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتا۔ تو وہ سب جھوٹ کہا تھا تم نے؟ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں، سرخ لبوں کو دانتوں سے کچلتی وہ اس کے لیے امتحان بننے لگی۔ تب تک تو جھوٹ ہی تھا،
وہ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے سوئے سوئے انداز میں بولا، پھر ہنس دیا، لیکن اب یہ سچ ہے، میں کیسے مان لوں؟ اس کی دھڑکنیں ابھی تک تھم تھم کے چل رہی تھیں۔ کیا پتہ اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو؟ چلو 4 دن صبر کر لو، پھر دیکھنا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں۔ کچھ سوچ کے کہتے ہوئے احمد نے اس کا رخسار تھپ تھپایا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ خود وہ بھی اپنی اس بے ارادہ حرکت پر خجل سا ہو گیا تو فوراً پلٹ کر کمرے سے چلا گیا۔ سبین کو پھر سے رونا آنے لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ جس روز منگنی طے ہونا قرار پائی تھی اس روز ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہ بے جان بیٹھی رہی تھی۔ بھابھی اور دیگر کزنز نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں احمد نے سب کو کیسے کنونس کیا تھا جو وہ لوگ منگنی کے بجائے نکاح پہ رضامند ہو گئے تھے۔ سبین کے لیے تو اس کا سامنا کرنا محال تھا۔ احمد کا اس سے ملاقات کرنے کو دل تو چاہتا تھا، مگر اب جب کہ اس کے امریکہ جانے میں چند ہی دن رہ گئے تھے تو وہ خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد سے اس کی سبین کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور مجال تھی جو اس کی موجودگی میں وہ نیچے آ جاتی، جس کا شکوہ احمد نے بھابھی سے بھی کر دیا تھا۔ دیکھو بھئی، بات صاف ہے، میں ملازمہ تو نہیں ہوں جو ہر کام میں ہی کروں۔ اب وہ تمہارا گھر والا ہے، جا کے پیکنگ کرو اس کی۔ بھابھی نے سبین کے لتے لیے تھے، پھر اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے احمد کے کمرے میں لا کے ہی دم لیا تھا۔ بھابھی، دماغ تو صحیح ہے آپ کا، وہ زچ آ گئی تھی۔ خاموشی سے کام کرو، ایک سوٹ کیس اور بیگ پیک کرنا ہے بس۔ انہوں نے آرام سے کہتے ہوئے بستر پہ پھیلے احمد کے کپڑوں اور دیگر چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سبین نے باتھ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں بعد میں کر دوں گی نا، پرسوں صبح 4:30 بجے کی فلائٹ ہے اس کی، کل کا دن ہی تو رہ گیا ہے، بعد میں کب کرو گی؟ وہ چڑ کر بولی، پھر اسے کام شروع کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مرے مرے انداز میں سوٹ کیس کھول کے کپڑے طے کرنے لگی۔ میں ذرا حمزہ کو دیکھ آؤں، وہ بہانے سے بولیں جو سبین اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ہاں دیکھ آئیں، اس سے پہلے تو جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں نا۔ اس کے طنز پر وہ جٹائی سے ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ سبین نے ایک نظر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور تیزی سے کام نپٹانے لگی۔ احمد باہر نکلا تو سبین کو موجود پا کر بے اختیار چھٹک گیا۔ پھر ایک فطری سی خوشی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے کمرے میں۔ دل بے تحاشا دھڑکا اور اس کے ہاتھوں کی رفتار سست پڑ گئی۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ نظر اٹھا کے اسے دیکھ ہی لے۔ احمد کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھ لیا نا پھر کہ میں کتنا سچا ہوں؟ تولیہ اس پر پھینکتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہتا وہ کرسی پر پڑی شرٹ اٹھا کے پہننے لگا۔ شیمپو کی دل فریب سی مہک اس کی سانسوں کو معطر کر گئی۔ اس نے تولیے کو سائڈ پہ ڈال دیا۔ اب بہت مرے مرے انداز میں وہ کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا اور بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے لگا۔ اس حرکت نے سبین کو گڑبڑا دیا تھا۔ وہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ احمد ہنسنے لگا۔ اب باقی پیکنگ خود کر لینا، وہ یوں ہی کترائے ہوئے انداز میں کہہ کے جانے لگی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ہم باتیں تو کر سکتے ہیں نا؟ اس کی فرمائش پر سبین کے چہرے پر بہت دل فریب سی دھنک پھیلی تھی۔ کیا باتیں؟ احمد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے نرم گداز ہاتھ کو دیکھنے لگا، پھر شرارت سے بولا، وہی باتیں جن کے لیے میں نے منگنی کے بجائے نکاح کرایا ہے۔ احمد، وہ سرخ پڑ گئی تو احمد کا دل اتنے تمام عرصے میں پہلی بار انوکھے طریقے سے دھڑکنے لگا۔ اپنی بدلی ہوئی کیفیت اسے خود ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ دیکھو نا، میں کتنے عقل مندانہ فیصلے کرنے لگا ہوں جب سے میرے انداز بدلے ہیں۔ میری لائف پرسکون ہو گئی ہے، دن رات سکون سے گزر رہے ہیں، نہ تو کوئی فوم کے کوفتے کاٹ کے کھلاتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے پلاسٹر آف پیرس کی رس ملائی بنائی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر ہنسی روکنے لگی۔ وہ چند سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد سنجیدگی سے بولا، مگر کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ اب تم میرے کمرے میں ٹائم پیس نہیں چھپاتی، مگر پھر بھی مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں چھپی معنی خیزی سبین کو گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرے خیال میں تم واقعی رات ٹھیک سے نہیں سوئے، آرام کرو۔ وہ اسے مشورہ دیتی اٹھ گئی۔ ملتی تو جاؤ، پرسوں جا رہا ہوں میں۔
وہ ہنسا تھا۔ سبین دروازہ کھولتے ہوئے پلٹی تھی۔ جب جاؤ گے تب مل بھی لوں گی۔ اس کی شوخی پر وہ بے اختیار اٹھا تھا مگر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اتنی اچھی ملاقات گنوا دی۔ اسے افسوس سا ہوا تھا۔ وہ اس سے کتنی ہی باتیں کرنا چاہ رہا تھا مگر مشکل یہ تھی کہ کبھی ایسی سچویشن نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بس پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا تھا اور کچھ جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ اگلا سارا دن عزیز و اقارب کی آمد و رفت میں گزرا تھا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ سوگواری بھی ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ احمد بھی جو اب تک بڑے جوش و خروش سے تیاری اور پلاننگ کرتا رہا تھا قدرے سست ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی گھر اور گھر والوں سے دور نہیں رہا تھا مگر اب اکٹھے 4 سالوں کے لیے وہ 7 سمندر پار جا رہا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ سب اسے گھیرے میں لیے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بچپن سے لے کے اب تک کی ہر بات دہرائی جا رہی تھی۔ وہ بھی انجوائے کر رہا تھا مگر وقتاً فوقتاً وہ بالکل خاموش بیٹھی سبین پر بھی ایک آدھ نظر ڈال لیتا تھا۔ خود اس کا اپنا دل بھی عجیب سے احساسات سے لبریز ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے متعلق اس نے چند روز قبل تک کچھ بھی نہیں سوچا تھا، نکاح کے چند بولوں کے بعد دل سے قریب لگنے لگی تھی۔ چلو بھائی اب بس کرو، اسے تھوڑا سا آرام کرنے دو، پھر اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا۔ ابو نے 12 بجے محفل برخاست کی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ احمد اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ بابی نے سبین کا ہاتھ تھام کے اسے روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اب تم لوگوں کی باری ہے باتیں کرنے کی۔ بھابی وہ انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھو بھائی، اب اس ملن اور 4 سالوں کی جدائی کے درمیان بس یہ 4.5 گھنٹے بچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو آپس میں باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہتے ہوئے تائید طلب نظروں سے احمد کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اوکے، شب بخیر۔ بھابی چلی گئی تھی۔ سبین عجیب سے احساس میں گری وہیں کڑی رہ گئی۔ اتنی رات کو یوں احمد کے ساتھ تنہا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ تھرا کے رہ گئی۔ چلو باہر لان میں بیٹھتے ہیں۔ سبین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑا۔ چاند کی چاندنی پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اپریل کے اوائل میں بھی رات قدرے ٹھنڈی ہی تھی۔ کچھ بولو یار، اتنی خاموش کیوں ہو؟ لان کا ایک چکر لگانے کے بعد وہ اس کی خاموشی سے اکتا کر کہنے لگا، میں کیا بولوں؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی، پہلے تو بہت بولتی تھی۔ احمد نے ہنستے ہوئے چوٹ کی تھی۔ وہ بھی مسکرا دی، پہلے تو اور بات تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بات اور ہے، لہٰذا باتیں بھی اور ہونی چاہیے۔ وہ شریر ہوا تھا۔ سبین جھینک گئی۔ مائی گاڈ، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی سبین ہو۔ کتنے آرام سے پیار محبت کی باتیں کر لیتی تھی مجھ سے اور اب لگ رہا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں۔ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ پہلے کیسے چٹاک چٹاک تقریب کارانہ بیان داغے جاتے تھے اور اب ایک سکوت طاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، وہ سادگی سے کہتی برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ کوئی وعدہ ہی لے لو، 4 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ احمد اسے آفر کرتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 سال پر سبین کا دل لرزا تھا۔ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ جاؤ؟ وہ لاپرواہ بنتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ آہ بھر کے بولا، روک بھی تو کوئی نہیں رہا، کسی کے روکنے سے تم بھلا رک جاؤ گے؟ بہت کنٹرول کے باوجود اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ احمد نے چہرہ موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر دھرے بازوؤں پر تھوڑی ٹکائے بہت آزردہ سی تھی۔ یہ تو ہے، مگر اب اس حقیقت کو بہرحال فیس تو کرنا ہی ہے، اس لیے کچھ اچھی باتیں کیوں نہ کر لی جائیں؟ اس نے وہ مشکل اپنا لہجہ فریش بنایا تھا۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں باقاعدگی سے تمہیں فون کیا کروں گا، وہ کہہ رہا تھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، ویسے تم مجھے خط لکھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ گئی۔ خط میں بڑے آرام سے اپنے دل کا حال اور اپنی فیلنگز بتائی جا سکتی ہیں، فون پر تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، جی نہیں، میری ایسی کوئی فیلنگز نہیں جن کے لیے مجھے خط لکھنے کی ضرورت پڑے۔ وہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے صاف انکار کر گئی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ فیلنگز ہوں جنہیں تم مجھ سے اور میں تم سے شیئر کروں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائی سنجیدگی سے بولا، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہ گئی۔ ایک دم سے ہی رونا آنے لگا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی احمد، بیگتے لہجے میں اس نے اعتراف کیا تھا۔ احمد نے اس کا سر گھما کر چہرہ اپنی طرف موڑا تو وہ رو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت میں گر کر بے اختیار احمد نے اس کے شانے پر بازو دراز کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو سیبی، میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا۔
4 سال گزرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ بات اتنی آسان ہے نہیں جتنی وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی تسلی کے انداز نے سبین کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ارے وہ ہنسا تھا۔ اوفو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اب ہم ایک دوسرے کے نصف بہتر ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنی پیشانی سبین کی پیشانی سے ٹکراتے ہوئے کہا تو وہ محجوب سی ہو گئی۔ احمد کو اس کا شرمیلا سا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، ماضی، حال اور مستقبل کی۔ اس دوران تمام گزشتہ گلے شکوے اور ناراضگیاں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ دونوں ایک بے حد مضبوط اور قریبی رشتے میں بن چکے ہیں۔ کبھی کسی بات پر اس کے جانے کے خیال سے سبین کی آنکھیں بھر آتی تھیں تو وہ خاموش سا ہو جاتا تھا، پھر اسے تسلی دے کر جیسے خود کو بھی مطمئن کرنے لگتا۔ یوں ہی اس کے بازو کے حصار میں سمٹے اس نے احمد سے کتنی ہی خوبصورت باتیں کیں اور سنی تھیں۔ 3 بج رہے ہیں احمد۔ اس کی رسٹ واچ پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار بولی تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ حیرت سے کلائی الٹ کر ٹائم دیکھنے لگا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہیں تیاری بھی کرنی ہے، اندر چلیں؟ سبین کے دل پہ انجانا سا بوجھ آ گرا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی فلائٹ ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد تھی۔ سبین ملول اور افسردہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نیچے سے آتی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ سب جاگ چکے ہیں، مگر وہ نیچے جانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ یوں ہی بے تاب سی وہ ٹہلنے لگی۔ اس نے تھکی تھکی نگاہ وال کلاک پہ ڈالی۔ 3:30 بج چکے تھے۔ تب وہ اسے شاید ملنے کے لیے آیا تھا۔ اوکے بھائی، اٹس ٹائم ٹو لیو ناؤ، وہ بہت فریش انداز میں کہتا سبین کی آنکھیں نم کر گیا۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو سبین نے تھام لیا۔ چند لمحوں تک اس کی افسردہ صورت دیکھنے کے بعد احمد نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب تمہارے بغیر بہت مشکل ہوگی، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ تب نیچے سے پکارنے کی آواز آئی تو سبین اس سے الگ ہو گئی۔ خدا حافظ، اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس کے نقوش کو دل میں اتارا تھا۔ خدا حافظ۔ سبین نے بدقت تمام اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ اس کا رخسار تھپ تھپا کر وہ اسے باقاعدگی سے فون اور خط کی تاکید کرتا مسکراتا ہوا چلا گیا تو سبین کو یوں لگا جیسے وہ کمرے سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے بھی نکل گیا ہو۔ وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی تھی اور پھر وہ بے حد سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے، سو وہ اپنے مخصوص انداز میں گزر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ پڑھائی کو ہر کام پر فوقیت دی تھی، مگر اب وہ خود بھی اپنے اس تغیر پر حیران تھا کہ ذرا سا سبین کے خط کو 1 دن اوپر ہوتا وہ تمام کتابیں ٹھپ کر دیتا۔ اس سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا اور یہ بات سبین بھی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ہر 15 دنوں کے بعد خوشبو میں بسا ایک خط احمد کے پاس ہوتا تھا۔ ہر خط اسے مزید فریش کر دیتا تھا۔ وہ کتنے خوبصورت الفاظ لکھتی تھی، اتنے حسین انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کرتی کہ وہ دنوں نشے میں چور رہتا۔ پھر وہ لمبی سی کال کرتا، ڈھیروں باتیں کی جاتیں۔ اس سے ملنے کی آس اور لگن ہی تھی جو 3 سال احمد نے بہت صبر سے گزار لیے۔ انہی دنوں جیسے قسمت پلٹا کھا گئی تھی۔ ابو نے جب فون پر اسے چچا جان کی موت کی خبر سنائی تو وہ ششدر رہ گیا۔ اتنے تندرست اور صحت مند، وہ تو کبھی ہارٹ پیشنٹ نہیں رہے، پھر ایک دم سے ہارٹ اٹیک، وہ بھی اتنا شدید کہ ان کی جان لے گیا۔ وہ شاکڈ تھا۔ اسے پورے 1 ہفتے کے بعد اطلاع دی جا رہی تھی۔ وہ فون پہ رو پڑا، اب تو یوں بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب آؤ گے تو قبر پہ فاتحہ خوانی کر لینا، اب بس ہماری طرح صبر کرو۔ اس کی واپسی کا ارادہ سن کے ابو نے اسے منع کر دیا تھا۔ کس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا وہ، اور تبھی سے سبین نے اسے خط لکھنا بند کر دیے تھے۔ احمد نے فون کیا تو بھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ وہ بہت ڈسٹرب ہے احمد، کسی سے بھی بات نہیں کرتی، چچا جان کی موت نے اسے بالکل خاموش کر دیا ہے، بھابھی بتاتے ہوئے رونے لگیں تو وہ مضطرب ہو اٹھا۔ کتنا بڑا صدمہ وہ اکیلی سہ رہی تھی۔ بھابھی ایک بار
صرف ایک بار اسے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ نہیں مانتی احمر۔ ان کے بے بس لہجے پر وہ خاموش ہو گیا۔ تب اس نے سبین کو اوپر تلے کتنے ہی خط لکھ ڈالے، مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی تحریر نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا امریکہ میں آخری سال تھا، اس لیے بمشکل ہی صحیح مگر وہ خود کو سنبھال گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا تھا، سوائے سبین کے خطوط کے۔ کبھی تو وہ اس کی ذہنی کیفیت کا خیال کر کے دل کو بہلا لیتا تھا، مگر کبھی جو اندر ہی اندر سلگتے لاوے کی تپش دماغ تک پہنچتی تو وہ خط میں خوب برا بھلا لکھ کے اسے پوسٹ کر دیتا تھا، مگر ادھر ہنوز ایک جامد خاموشی تھی، ویران سا سناٹا تھا۔ اور پھر اپنے پاکستان سے واپسی سے ایک ہفتہ پہلے اسے سبین کا خط مل گیا، بے رنگ، خوشبوؤں سے بے نیاز۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ بے یقینی سے خط کی پیشانی پر اس کی موتیوں جڑی رائٹنگ ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس پورے سال میں سبین کے خلاف دل میں غصہ بڑھتا ہی رہا تھا، مگر یہ خط پا کر ساری کلفت اور پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اپنے بستر پہ نیند دراز ہوتے ہوئے ہجر و فراق کی خوبصورت داستان سے لطف اندوز ہونے کے خیال سے سرشار اس نے لفافہ چاک کیا تو اس میں سے سلپ نما کاغذ پھسل کر اس کے سینے پر آ گرا۔ احمد نے لفافے میں جھانکا تو وہ خالی تھا۔ الجھتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا اور وہ سلپ اٹھا لی۔ ایک بار، دو بار، تین بار اس مختصر ترین تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں ساکت کتنی ہی بار پڑھ گیا تھا۔ میں سبین احمد، بقائی میں ہوش و حواس، احمد رحیم، تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ سبین احمد۔ اسے یوں لگا جیسے دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا ہو، یکلخت ہی زمین و آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم سے گئے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel پورا دکھ اور آدھا چاند by عفت سحر پاشا. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. Because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.